सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज मंगल की सुबह, आप सबको सुबह खैर। और जैसे जैसे अगर हम देखें तो इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है, ख़ासकर रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर बात की जाए, क्योंकि बारिशें नहीं है। मैं हमेशा ये बात शुरुआत से इसलिए कहता हूँ कि अलार्मिंग सिचुएशन है भाई साहब। और वैसे भी इमरजेंसी नाफिज होने के बाद अगर आप देखें तो मुख्तलिफ डैम्स में पानी की किल्लत है, और उस किल्लत की वजह से आपने देखा कि कई जगहों पर इस वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने ये अहकामात भी जारी किए हैं कि जो पानी का ज़िया करेगा उसके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। बहरहाल आज की एक ऐसी शख्सियत यानी दौर हाजिर में सराइकी ज़ुबां के नुमाइंदा शायर शाकिर शुजाबादी साहब के हवाले से आज बात करेंगे। 25 फरवरी 1953 को शुजाबाद के गांव राजा राम में पैदा हुए। याद रहे कि शुजाबाद जो है जनूबी पंजाब के ज़िला मुल्तान की तहसील है। शाकिर का असल नाम मोहम्मद शफ़ी है और शाकिर उनका तखल्लुस, और शुजाबाद की निस्बत से शुजाबादी कहलाते हैं। उनकी शायरी ख़ास तौर पर अगर देखी जाए तो सराइकी वसेब की महरूमियों और मजलूमियत को उजागर करती है। उनकी शायरी में मोहब्बतों के सींच पर गुलाब के फूल भी मिलते हैं और हिजर के आज़ाब भी। मुफलिसी की बसात पर नाचती हुई हसरतें तो कहीं अपने रब से तू तकरार भी, माजरतें भी और दामन तर के साथ दुआएं भी। शाकिर एक ऐसे गरीब घराने में पैदा हुए हैं जहाँ तालीम नाम की कोई चीज़ न थी। शायद इसलिए शाकिर निसाबी तालीम से महरूम रहे, लेकिन फ़हम फरासत की किसी तालीम की मोहताज बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये बस अल्लाह की देन होती है, जिस पर होती है तो उनकी दुनिया को रोशन कर देती है। शाकिर के अफकार को रब ताला ने ऐसी जला बख्शी कि उनका नाम अदब के उफ़क़ पर सराइकी वसेब का चांद बनकर सराइकी अदब को फैलाने लगा। शाकिर शुजाबादी को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आला कारकर्दगी के एतराफ़ में 14 अगस्त 2006 में सदारती एवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से मिला, और 2017 में एक बार फिर उनको सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी भी मिला। 14 अगस्त 2022 में उनको सितारा इम्तियाज़ मिला, और अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर ने उन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी जो डिग्री है उसे भी नवाजा है। कुछ कलाम उनका है, ख़ासकर औरत मार्च के मौके पर जब ये नारा लगाया गया कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो शाकिर शुजाबादी के कलम को यूँ उन्होंने यानी जुम्बश बख्शी। आपके नज़र करते हैं, अब समातों की नज़र करते हैं। ना जिस्म टेढ़ा न जान टेढ़ी, ए तुर्के रब रहमान दा है, ओदे हुक्म बगैर तू बेवस हाई, ए फैसला कुरान दा है। मेरे जिस्म ते मेरी मर्जी, ए वहम गुमान इंसान दा है। तेरी रूह है शाकिर मालिक दी, तेरा ढांचा कब्रिस्तान दा है। फिर वो कुछ और फरमाते हैं, असा उजड़े लोक मुकदरा दे, असे उजड़े लोक मुकदरा दे, वीरान नसीब दहाल न पुछ। असी उजड़े लोक मुकदरा दे, वीरान नसीब दहाल न पुछ। तू शाकिर आप सयाणा है, तू शाकिर आप सयाणा है, साडा चेहरा पढ़ हालात न पुछ। मैं खून जिगर डेडे के, मैं खून जिगर दा डेडे के, हिक नाक दबाल जवान कीता, उको रखिया सीने दे सुंदड़ी विच, उको रखिया सीने दे सुंदड़ी विच, ओंदी मस्ती दा सामान कीता। उको खीर पिला के बुक्कां विच, उको खीर पिला के बुक्कां विच, मैं जग सारा हैरान कीता। जिड़ा डांग मारिए ते होश आया, जिड़ा डांग मारिए ते होश आया, मैं शाकर बो नुकसान कीता। जड़ी शाम दा टेड़ा वादा रहा, जड़ी शाम दा तेरा वादा रहा, लंग शाम गई तू नहीं आया। मैं कई कासिद भिच बैठा, मैं कई कासिद भिच बैठा, टेढ़ा कोई पैगाम भी नहीं आया।
पासा बदल बदल के रात कटी, पासा बदल बदल के रात कटी, एक पल आराम भी नहीं आया, तेरा मिलन ता शाकिर हिक पासे, तेरा मिलन ता शाकिर हिक पासे, तेरा सिर्फ सलाम भी नहीं आया। तो कमाल के ये शार दौर हाजिर के मैंने कोशिश की, सराइकी मेरी ज़ुबान नहीं है, वैसे मैं पश्तो स्पीकर हूँ, लेकिन कोशिश की, अगर कोई गलती कोताही हुई हो तो मैं उसके लिए माज़रत खाऊँ। अब जाते हैं आप सबके और मेरी टीम के, बल्कि मेरा भी फेवरेट डोज, सच सवेरा का डेली डोज। अमेरिका की तरफ चलते हैं। अमेरिकी रियासत जो है केंटकी से ताल्लुक़ रखने वाली जो है एक खातून जिसकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई है, उसने बताया कि गुज़श्ता आइसक्रीम की तलब में वो बाज़ार गई, जहां रास्ते में एक स्टेशन पर जो है रुक कर उन्होंने केंटकी चेकपॉट स्क्रैच किया। और अब क्या होता है, ऑफ टिकट ख़रीदा। ये टिकट जब ख़रीदा तो उन्हें $20 का टिकट स्क्रैच जो है वो किया, जिसमें तकरीबन $10 लाख का इनाम निकला। खातून का कहना है कि उन्होंने कार्ड को बाएं से दाएं जानिब खुरचना शुरू किया। पहले उन्होंने सोचा कि उन्हें उनके $20 वापस मिल गए, बाद में ख्याल आया कि $100 है, लेकिन उसके बाद उन्हें एक यानी अजीब सा धचका लगा कि हाय रब्बा, ये तो मामला कुछ ज़्यादा है और इतने सारे पैसे ही। फिर पैसे भी नहीं थे, डॉलर थे। खातून ने कहा कि इनाम मिलते इतनी खुशी थी, हाय रब्बा, इतनी खुशी की खुशी रही। और वैसे भी कहते हैं कि जब रब देता है तो फिर देता है छप्पड़ फाड़ के। अमरीकी रियासत की तरफ एक और रियासत है, वहाँ पे आइडाहो से ताल्लुक़ रखने वाली डेविड जो है, जो बेक वक्त से इस वक्त उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से उन्होंने एक और टाइटल अपने नाम कर लिया है। इससे कबल 2018 में 3 सेब उछाल कर 164 लुक़मे खाते हुए रिकॉर्ड बनाया था। आप अंदाज़ा लगा रहे भाई साहब, ये मैं सोच रहा था कि खातून है क्योंकि यहाँ पे अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था, लेकिन ये तो भाई साहब निकले। और भाई साहब ने क्या किया है, डेविड रेश ने लंदन में यानी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हेडक्वार्टर के दौरे के दौरान अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर फैसला किया। अब आप देखें, उमूमन ऐसा होता है कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा जाता है, और जैसे भाई साहब कर रहे हैं, यकीन माने बड़ी तेज़ी से, यानी इसमें भी बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और उन्होंने फी सेकंड लुक़मों से ज़्यादा की रफ्तार से सेब खाकर नया रिकॉर्ड कायम किया। भाई साहब देखिए, अंदर प्रेशर लगा हुआ है, जिस प्रेशर से ये निगल रहे हैं जनाब, और ज़बरदस्त तरीके से। इस तरह तो जूसर में भी नहीं होता, लेकिन भाई साहब खा रहे हैं और बड़े कमाल तरीके से खा रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने अपना जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ डाला, और फिर अपना एक नया रिकॉर्ड जो है वो बना डाला। तो कमाल, ऐसे लोग वैसे बहुत कुछ आप भी कर सकते हैं वेले बैठ के। अक्सर मैं देहातों की तरफ जाता हूँ तो वही कोई गोटियाँ खेलता है, कोई जो है लूडो खेलता है, पता नहीं भाई साहब आप भी कुछ कीजिएगा, एक रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम आप भी कर सकते हैं। थाईलैंड की तरफ आपको लेके जाते हैं। थाईलैंड में एक फार्म में रहने वाली 3 साला भैंस को दुनिया की सबसे बड़ी भैंस करार दिया। वाह जी वाह। कल हमने कोई $40 करोड़ की खातून नहीं, सॉरी, मतलब गायें लेके आए थे, और आज भैंस भी हम लेके आ गए। भाई साहब, किंग कॉन्ग नामी भैंस की ऊंचाई तकरीबन 6 फीट और 8 इंच है। और देखिए ज़रा तस्वीरों में, खातून भी उनके सामने बिल्कुल चूची सी नज़र आ रही है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कहा कि ये दीगर औसतन पानी की भैंसों से तकरीबन 20 इंच बड़ी है। भैंस की जो मालिक है सचार्ट बुनचारोन ने कहा कि किंग कॉन्ग का साइज़ उसकी पैदाइश के लम्हे ही जाहिर किया गया था। फॉर्म की जो मुलाजिम है चैरियट वोती ने कहा कि खौफनाक साइज़ से जो भैंस है हकीकत में काफ़ी दोस्ताना, यानी वैसे तो बड़ी खौफनाक लगती है, बड़ी डरावनी लगती है, लेकिन भाई साहब बड़ी दोस्ताना माहौल में रहती है, और बड़ी अच्छा, वो जो ज़ाहिर बात है एक माहौल उनको प्रोवाइड किया गया। उन्हें बताया कि वो बड़ी फरमानबरदार है, यानी भाई साहब बात भी मानती है, औरों की तरह नहीं है, और उसे खेलना बड़ा पसंद है, उसे खुजली करवाना और लोगों के साथ भागना पसंद है, और वाकई दोस्ताना है। अगर आप देखें वीडियो में जिस तरीके से वो रिस्पांस दे रही है वहाँ पे उनके जो पालने वाले हैं, उनके जो मालिक हैं, और ऐसा लगता है जैसे फार्म में एक बड़ा ताकतवर पालतू, यानी इन्होंने तो कुत्ते से तशबीह दी है, लेकिन है वैसे बड़ा हाथी जितना की जितनी उसकी जसामत है। बहरहाल दोस्तों,
امید کرتے ہیں آپ کو یہ ڈیلی ڈوز پسند آیا ہوگا. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت اگر دیکھا جائے ایک طرف تو اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں, چاہے وہ پاکستان سے جڑے ہیں یا باہر دنیا میں, ان مسائل کو, یعنی اگر بات کروں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے, تو ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے پاکستان کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں. بے پناہ ان کی جو ہے پاکستان کے لیے جو خدمات میں, اس میں کوئی شک نہیں. جب آپ باہر دنیا میں ہوتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ ویسے آپ کی اٹیچمنٹ بڑی زیادہ ہو جاتی ہے. بہرحال آج کی گفتگو بڑے مزے کی ہے, کیونکہ آج جس شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے آج ہمارے سیٹ پر موجود ہے. ان سے بات کریں گے کیا وہ کرتے ہیں اوورسیز کے مسائل کے حوالے سے, ان کے حل کے حوالے سے, کیا کیا اس وقت ان کو مسائل کا سامنا ہے. اسد حفیظ کیانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. سر گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. میں چاہتا ہوں سر ناظرین کو جو ہے آپ اپنے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ کیا کیا خدمات آپ سر انجام دیتے ہیں. جی میں ایکس چیئرمین ہوں پوئپا کا. پوئپا مخفف ہے پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن. اچھا. اور جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ ہم لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں. اچھا. اب 1 سال پہلے ہم نے تقریباً 8.5 لاکھ لوگوں کو اوورسیز امپلائمنٹ پہ بھجوایا. باہر بھیجوایا. جی ٹھیک ہے. اور جب سے پوئپا بنی ہے ہم نے آج تک تقریباً 14 ملین لوگوں کو اوورسیز امپلائمنٹ پہ بھجوا چکے ہیں 1980 سے لے کے آج تک. اچھا. ٹھیک ہے جی. جس کے اگینسٹ ملک میں ریمیٹنس آ رہی ہیں. اب 2021-22 کا ڈیٹا بڑا دلچسپ ہے کہ ہمارے پورے ملک نے ایگریکلچر اور ایکسپورٹر سب نے مل کے, ساری انڈسٹری نے مل کے تقریباً $32 ارب ارن کی, جبکہ صرف فارن ریمیٹنس کی مد میں ہمارے پاس $31.5 ارب آئے. اور یہی اگر ہم اوورسیز امپلائمنٹ پہ جانے والوں کی تعداد کو ڈبل کر لیں, اور اس میں ہمیں ایک تو ہماری ریمیٹنس بڑھ جائیں گی, ہماری معیشت اٹھ جائے گی, ہمیں $1-2 ارب کے لیے کسی سے بھیک مانگنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. تو آپ کے پروگرام کی وسادت سے میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے جو امبیسڈر ہیں اور ہمارے جو CWAs ہیں ان کو اگر ایکٹیویٹ کیا جائے اور ہم اس تعداد کو ڈبل کر دیں تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی بھیک مانگنے کی یا کوئی اس طرح کی. اور ہمیں یہ ایج بھی حاصل ہے کہ ہماری 65% جو ہے وہ یوتھ ہے آبادی کا, اور ہم ان کو بہتر جگہ پہ ڈپلائی کریں تاکہ پھر وہ ہمیں. سر آپ کو نہیں لگتا اسد صاحب کہ اگر ایک طرف تو یہ گلہ شکوہ بھی ہے کہ جس طریقے سے یعنی اس وقت تقریباً 1.5 سالوں میں کچھ 18 لاکھ کے اوپر نوجوان جو ہے برین ڈرین بھی ہوا ہے ملک کے حوالے سے کیونکہ نامناسب حالات ہیں, تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے, لیکن دوسری جانب سر آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یہ جو نوجوان ہے ان کو جب آپ لوگ بھیجتے ہیں کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے, کیا سیکیورٹی ہوتی ہے؟ یعنی ظاہری بات ہے کہ بہت سارے نوجوان یہاں سے چلے جاتے ہیں کسی اور تھرو سے جاتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مختلف ایجنٹس کے تھرو جاتے ہیں, ان کو پھر بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے, خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. پھر وہ اگر آپ دیکھیں سر, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی پاکستانیوں کی ایک سب سے بڑی تعداد جو ڈنکی لگا کر جاتے ہیں اور اس میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں. تو آپ کا یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی محفوظ ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں آپ وہاں آپ کا مستقبل بھی محفوظ ہوتا ہے؟ جی وہ یوں ہے کہ لوگوں کو اویئرنس کی ضرورت ہے کہ وہ ان جو 2 نمبر ایجنٹ ہیں ان کے ہتھے نہ چڑھیں. ہم لوگ جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ہیں ہم گورنمنٹ کے لائسنس یافتہ لوگ ہیں اور ہم لوگوں کو لیگل مائگریشن کرواتے ہیں. اچھا. اور سب دوستوں سے میری گزارش پاکستانیوں سے یہ ہوگی کہ ہماری بیورو آف امیگریشن ہمارا ریگولیٹر ہے, ان کی ویب سائٹ پہ سارے ویزوں کی ڈیٹیل پڑی ہوتی ہے, کس OEP کے پاس کتنے ویزے ہیں, جب وہ پرمیشن گرانٹ کرتے ہیں اور سسٹم میں آ جاتی ہے. اب وہ دیکھیں اور پھر اپلائی کریں ڈائریکٹ. یعنی سر جو نوجوان یعنی ہیں, ظاہری بات ہر بندے کو اپنا مستقبل وہ چاہتا ہے کہ روشن ہو, مستقبل اچھا ہو, مسائل بہت ہیں. اب یہ نوجوان اگر لیٹ سپوز یعنی جو میں نے آپ کو مسائل بتائے کہ بھائی صاحب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہاں میں وہی آپ کو بتا رہا تھا کہ جب وہ ڈائریکٹ اپلائی کریں گے ویزا سٹیمپ ہونے کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. بندہ انشورڈ ہوتا ہے اور کنٹری آف ڈیسٹینیشن میں بندہ بائی پلین پہنچتا ہے. آگے کمپنی آئی ہوتی ہے اس کو لینے کے لیے اور وہ لے کے چلے جاتے ہیں اپنے کیمپ میں. ٹھیک ہے جی, یہ ہے لیگل مائگریشن جو ہم لوگ کروا رہے ہیں. انلیگل جو ہیں وہ ایجنٹ جو کشتیوں میں لے کے جاتے ہیں یا ڈنکیاں لگواتے ہیں اور لوگ بیچارے اپنی جانوں سے بھی جاتے ہیں, اس کو تو ہر فورم پہ ہم کنڈم کرتے ہیں, اور اس طرح کے جو حرکتیں کرنے والے ہیں ان کو بھی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے.
اور دوسرا کوشچن آپ نے، میں آ رہا ہوں کیا نہیں صاحب، جو بات کر رہا ہوں، جو آپ لیٹ سپوز میں نے جو بات کی کہ بھئی سب وہاں پر جا کے پھر ان کا مستقبل، اب یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے. میں بہت سارے نوجوانوں پہ بہت سارے پروگرام میں نے کیے ڈنکی کے حوالے سے، اور ان سے جب میرا سوال ہوتا ہے کہ بھئی صاحب لیگل ویسے کیوں نہیں جاتے ہیں، تو کہتے ہیں بھئی ہم ان پڑھ ہیں، ہمیں کچھ آتا نہیں ہے، پیسے تو ہمارے پاس ہوتے ہیں، وہی پیسے وہ دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ایک نوجوان کی ڈیتھ ہو گئی، گجرات سے ان کا تعلق تھا، اس نے اپنی بہنوں کے گہنے، اپنی زمین سب کچھ بیچ باچ کے کچھ 35 لاکھ روپے جمع کر کے ایجنٹ کے حوالے کیے، وہاں سے اس کی لاش آئی. تو میں جو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سر جو ان پڑھ ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کیا آپ کا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی حاضر ہے یا اس میں کچھ کیٹیگریز ہیں؟ جی ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر یہ GCC کا رخ کریں نا جی، گلف پورا ان کے لیے کھلا ہوا ہے، کوئی اسکل سیکھیں اور وہاں پہ چلے جائیں. یہ سارا کچھ تو یورپ کے لیے ہے نا جی. یورپ کے اب مشرقی یورپ کھلا ہے ہمارے لیے، اور مشرقی یورپ میں چاہتا ہوں یہ رومانیہ وغیرہ، ہنگری، پولینڈ. تو ان کا یہ ہے کہ اگر کسی کو سیدھا صحیح بات بتائیں کہ 6 ماہ اس کا لگتا ہے ورک پرمٹ آنے میں، وہاں کی جو ان کے موفا میں سارا سلسلہ جمع ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ورک پرمٹ جاری کرتے ہیں، اور تقریباً 6 ماہ یہاں پہ انٹرویو کی ڈیٹ آنے میں لگتی ہے، اور پھر تقریباً 1 سال کا پروسیس ہے. اور یہ جو سبز باغ دکھانے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں ڈنکی لگانی، آؤ بیگ دو جاگر لو اور چلو چلتے ہیں جی. ہاں نکلتے تو ہیں وہ پھر یہ لوگوں کو شارٹ کٹ بھی لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے، اور لیگل میں ذرا دیر ہو رہی ہے. لیکن یہ سارے لوگ جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ گلف کا اگر کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور کوئی نہ کوئی اسکل سیکھ کے جائیں. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہم نے بھی 6G ویلڈرز کی ایک کھیپ تیار کی تھی، اور وہ سارے تقریباً 3500 ریال پہ ان کو جاب آفر آئی، اور وہ چلے گی جی. اور وہ تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اور بڑی ہینڈسم اماؤنٹ ہے 2.5 لاکھ روپیہ. اور اس میں کھانا پینا سب کچھ. جی جی. اور اس طرح کا اب بلکہ میں شاید اب جا کے دیکھوں گا کہ ہم نے 1979 کے امیگریشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی بھی سارا کنسنسس ایک ہو گیا تھا ہماری جو منسٹری آف پی اینڈ HRD، اس کے ساتھ اس میں یہ تھا کہ ہماری جو خواتین ورکر ہیں ان کو اس ایکٹ میں یہ ہے کہ 35 سال سے اوپر ہوں گی، ہاؤس میڈ وغیرہ کی جاب پہ آپ جا سکتے ہیں. اچھا. تو وہ ساری مارکیٹ جو تھی وہ فلپائن نے، سری لنکا نے، انڈیا نے کیپچر کر لی تھی. تو ہم نے بڑی ریکویسٹ کر کے اس میں امینڈمنٹ ہم کروا رہے ہیں، شاید کل ہو بھی گئی ہو، اور اس میں یہ ہوگا کہ اب 22 سال سے اوپر کی خواتین جو ہیں، جو ہمارے گھر میں، آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جو کام کرنے ماسیاں آتی ہیں، ان بیچاریوں کو ہم 12, 14, 15 ہزار روپیہ دیتے ہیں. زیادہ نہیں. وہی اگر گلف میں چلی جائیں گی تو ان کو 1500 سے 2000 ریال ملیں گے، 1.5 لاکھ روپیہ. تو وہ زیادہ بہتر ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی وہاں پہ بلا سکتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو بھی بلا سکتی ہیں پھر وہاں پہ. اچھا سر، ایک اور چیز جو آپ نے فرمایا، یعنی اب مسئلہ کیا ہے، میں اس لیے یہ بار بار یہاں پہ فوکس کرتا ہوں کہ آپ جس شخصیت کو مدعو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان مسائل پہ لوگوں کو کے جو سوالات ہیں ان کو کم سے کم دماغ میں وہ جواب، ان کو کلیئرٹی ہو. یہ جو نوجوان ہیں یورپ کے ان چکروں میں زندگی بھی بازی ہار جاتے ہیں، تو کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ اسکل وغیرہ سیکھ کے کوئی یورپ کی طرف اگر جانا چاہے، جس طرح آپ نے کہا کہ پولینڈ، رومانیہ وغیرہ، تو کیا ان کے لیے کوئی ادھر سے کوئی چانس ہے؟ اگر لیٹ سپوز اگر آپ. جی ہاں بالکل. ہمارا MOU یورپ کو چھوڑ کے جاپان سے بھی سائن ہو چکا ہے، جرمنی سے بھی ہو چکا ہے، لیکن سب کی ریکوائرمنٹ ایک ہی ہے، لینگویج کا، کہ آپ لینگویج سیکھیں اور پھر وہاں پہ جائیں. اور وہ لوگ جو آبادیاں ان کی جو ہیں وہ بڑھ نہیں رہی، اور جو لوگ ہیں وہ بوڑھے ہو رہے ہیں جی. ان کو ہاؤس ورکر کے لیے لوگ چاہیے کافی، لیکن لینگویج آبادی اگر پڑھانی ہے تو ہم جانداد خان کو بھیج دیتے ہیں یہاں سے سر، 60 بچے ہیں اس کے ماشاءاللہ. اچھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو بھی نوجوان جس ملک میں اب جانا چاہے گا، پہلے تو یہ کہ لینگویج، اچھا، اور اس کے بعد اس کا کوئی اسکل جو بھی پھر ہم ریکمینڈ کر دیں گے. اسکل جو ہے وہ تو لازمی سیکھنی چاہیے ہر کسی کو. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب تک اس معاشرے میں وڈیرے اور کمی والا کلچر ختم نہیں نہ ہوتا جی. ہمارے گاؤں کے اچھے بھلے لوگ جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ رنگ بھی کرتے ہیں، وہ سیلنگ بھی کرتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں اچھے بھلے میں نے جی. خود دیکھے ہیں. لیکن یہاں پہ آ کے وہ کاٹن کے سوٹ پہنیں گے اور چودھری بن جائیں گے اور سب چیزیں وہ ہوتی ہے کیا اسے کہتے ہیں. بالکل آپ تو یہ کام میں شرم نہیں کرنی چاہیے. اب یورپ میں دیکھیں نا، سارے ہمارے آپ کے بھی ریلیٹیو ہوں گے، سارے اپنے کام خود کرتے ہیں، تو یہاں پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس میں یہ برائی نہیں ہونی چاہیے. اور وہ قومیں ترقی تبھی کرتی ہیں، سب قومیں، جب وہ اس طرح کی چیزوں سے نکل جاتی ہیں. اور یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ وہی کام جو یہاں پہ ہم نہیں کرتے وہ ہمیں کرنے پڑتے ہیں. اور آپ وہاں پہ بغیر شرم کے، یہاں پہ ہم شرم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ کام میں کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی. بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. سر یہاں پہ بات آتی ہے اب جو آپ نے 2-3 کنٹریز کو مینشن کیا، یعنی اگر کسی کے پاس اسکل ہے، ایجوکیشن ہے،
اگر وہ جانا چاہتا ہے کہ پولینڈ، رومانیہ وغیرہ کی طرف، تو وہاں پر کیا سچویشن ہے، کیا کنڈیشن ہے، ہمیں نہیں معلوم اور دیکھنے والوں کو بھی نہیں معلوم، آپ نے تو دیکھے ہوا ہے۔ وہ میں آپ کو نا جو سب سے کم وہاں پہ اب رومانیہ جو ہے وہ شنجن میں آ گیا، اور وہاں پہ بھی 1000 یورو کے لگ بھگ سیلری عام لیبر کی ہے۔ باقی اسکل تو مختلف آتی ہے نا جہاں پہ مختلف آتے ہیں۔ عام لیبر عام لیبر جو ہے اس کی بھی اگر 1000 یورو ہے اور وہ زیادہ بہتر ہے، 3 لاکھ روپیہ اس کے لیے، اور 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، اوور ٹائم بھی ہے، کھانا رہائش فری ہے، تو آگے لائف بھی بن جاتی ہے بندے کی وہاں پہ۔ کوئی گوری ہاں جی، پسالی کوئی تو اللیگل حرکتیں نہ کریں اور سارے معاملات صحیح کریں، نیشنلٹی لیں، اور وہ زیادہ بہتر ہو جائے۔ یعنی نیشنلٹی کی طرف جانے کا پروسیس جو ہے وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے جی جس طرح مسلم ممالک میں ہوتا ہے۔ جی جی، مسلم ممالک میں تو ہے ہی نہیں تو نا۔ آپ کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے نا، پوری 20 ہاں 22 جی، سال وہ تو لگانے ان کی ہم شادی بھی پتہ نہیں کرو۔ یہ بات لائیو کر سکتے ہیں۔ ہاں پتہ نہیں 20 سال پھر کارڈ ملے تو پھر بھاڑ میں جائے۔ باجی ایک اور چیز جو ہم بات کر رہے ہیں، خاص کر اب اس مسائل پہ آتے ہیں جو اس وقت نوجوان یہاں پہ فیس کر رہے ہیں۔ یعنی آپ نے جو بات کی کہ بھائی صاحب ایک پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے اور پلیٹ فارم لیگل وے ہے، اب یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم آ جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ جو ایجنٹس وغیرہ کی تو ہم نے بات کی، لیگل چیز کو تو ہم مان ہی نہیں رہے نا، اور اس کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب اس طرف تو جائیے گا مت۔ اب معاملہ آتا ہے پیسوں کا، تو سر یعنی اگر ان علاقوں کی طرف جانا ہے اور ایک مزدور شخص نے جانا ہے، اس کے پاس اسکل بھی ہے، تو کیا آپ لوگوں کا جو پروسیجر ہوتا ہے کتنے مہینے میں، اور پھر اس پہ ویسے منیمم چارجز کے کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ لاگو کیا ہے بیورو نے کہ آپ زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 سیلریز ان سے لے سکتے ہیں۔ اچھا، تو وہ بھی کم پڑ رہا تھا کیونکہ وہاں پہ تو لوگ پیسے دے کے سیدھی سی بات ہے ویزے اٹھاتے ہیں اور سب چیزیں کرتے ہیں، اور پھر اگر ہم وہاں پہ نہ کریں اور وہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال لے جائے گا وہاں سے، ایگزیکٹلی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو وہ پھر کچھ کمپنیز پہ اس کا بوجھ آتا ہے اور کچھ کلائنٹ پہ آتا ہے، تو وہ بہتر ہو جاتا ہے پھر۔ مثلاً اب سعودی عربیہ یا گلف پورا جو ہے یہ 1 لاکھ روپے میں لوگ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یورپ میں 10-12 لاکھ روپے میں جا رہے ہیں لیگل وے سے۔ لیگل وے جی، اور یہ گلف پورا جو ہے یہ تو تقریباً 1 ماہ کے اندر جو ہے بندہ فلائی کر جاتا ہے، تو اس کے لیے 1 سال کا پروسیس تقریباً ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یورپ وغیرہ ممالک میں مختلف، آپ نے دیکھی ہوں گی، نیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ جو کریک ڈاؤن ہے، میں چاہتا ہوں کہ انلیگل ایمیگرینٹس کے حوالے سے جو لوگ جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا؟ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ٹرمپ نے، پھر اب برطانیہ نے، اور کل پرسوں ہمارے ایک افغانی دوست نے جا کے جہاد ادھر ہی کرنا تھا تو پورا کا پورا ٹرک وہ جرمنی کے لوگوں پہ چڑھا دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو گھر دیا، رہائش دی، زندگی دی۔ تو اب وہاں پر بھی کوئی قوانین سخت قسم کے آ رہے ہیں، تو یہ چیزیں بھی تو آپ نے قریب سے دیکھی ہوں گی۔ اللیگل جو مائگریشن ہے نا جی، اس کو تو ہم انکریج کرتے ہی نہیں ہیں، اور وہاں پہ آپ ڈنکی لگا کے کسی بھی طریقے سے وہاں پہ پہنچ بھی جائیں تو پھر بھی آپ کو مسائل کا سامنا ہے۔ جب تک وہاں پہ آپ کا کوئی والی وارث نہ ہو، کوئی کمپنی میں آپ کام نہ کر رہے ہو، آپ کا TRC نہ بنا ہو، آپ سب چیزیں جو لیگل ورک پرمٹ ہوتا ہے وہ نہ، اس کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ، اور پھر آپ کو وہی سیلری جو 2000 یورو یا 3000 یورو ملنی تھی وہ آپ کو 500-700 یورو پہ اندر خانے چھپ کے کرنی پڑے گی۔ یعنی وہ بھی چھپ چھپ کے ہر وقت آپ کو یہ خوف لاحق ہوگا جی کہ بھائی صاحب امیگریشن والے آ گئے، چھاپا پڑنے والا ہے، اور اس خوف میں آپ کی زندگی گزرے گی۔ سر ایک اور چیز جو ابھی میں نے ریسنٹلی دیکھی، یعنی آپ نے کچھ چیزیں گلف ممالک کے حوالے سے بتائیں، ابھی ریسنٹلی میں عراق کی طرف گیا، وہاں پر تو میں نے یہ دیکھا کہ نوجوان جو ہیں $400-500 بڑے آرام سے کما رہے ہیں۔ یعنی وہ ایسے نوجوان تھے کہ وہ کہہ رہے تھے بھائی صاحب ہمارے پاس تو پاکستان میں ہم 10,000 روپے بھی نہیں کماتے، 400-500 روپیہ کم سے کم 1.5 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے، کھانا پینا بھی ان سے مل جاتا ہے۔ تو یہ جو ممالک ہیں، اس حوالے سے بھی کیا کوئی آپ کے پاس وہ ہے کہ بھائی جب جو گلف ممالک کے ساتھ ساتھ ان کو اگر ہم لے لیتے ہیں تو اس میں بھی کیا کوئی آپ کی جی، عراق میں ہماری مین پاور جا رہی ہے جی، بڑے اچھی سیلری پیکیج ان کے ہیں، یورپین، امریکنز اور چائنیز کمپنیز ہیں وہاں پہ، اور وہ سارا ڈیل جو ہے ڈالر میں ہی کرتے ہیں، سیلریز بھی ڈالر میں ہی دیتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہیں۔ کسی دور میں ہمارے تقریباً 10 سے 12 لاکھ ورکر ہوا کرتے تھے عراق میں جنگ سے پہلے، اور کسی زمانے میں لیبیا میں ہمارے 30 لاکھ لوگ ہوا کرتے تھے۔ 30 لاکھ جی، اب ہمیں وہ سیکٹر دوبارہ کھولنے کی ضرورت ہے، گورنمنٹ کو اس پہ ایکٹیو ہونا چاہیے، تاکہ اگر وہاں پہ تو اب امن آ ہی گیا ہے لیبیا میں بھی، یہاں سے زیادہ امن ہے۔ ہاں جی، تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم نئے سیکٹر کھولیں اور زیادہ سے زیادہ، اب دیکھیں
پاکستان میں ہر سال 25 لاکھ بچے بچیاں جاب مارکیٹ میں آ رہی ہیں. جو ہمارے جیسے ترقی پذیر ملک ہیں, ریاست تو ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی, تو پھر ہمارے بچوں کے لیے وہی بچتا ہے اوورسیز امپلائمنٹ ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے فارن ریزرو بھی بہتر ہوتے ہیں, وہ خود گھرانہ بھی خوشحال ہوتا ہے. نوجوان جو بھٹکیں گے, دہشت گردوں کے ہتھے چڑھیں گے یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں گے, وہ سارے بھی بچ جائیں گے اور مفید شہری بن جائیں گے وہ, اور بلکہ ان کی آنے والی نسلیں بھی بہتر ہو جائیں گی, وہ اچھے اسکولوں میں جائیں گی. جو بھی اوورسیز امپلائمنٹ پہ جاتا ہے, آپ دیکھیں نا 70 اور 80 کے عشرے میں گاؤں دیہاتوں میں جب وہ نیشنل کی ریڈیو ٹی وی آئے, استریاں آئیں, یہ سب چیزیں آئیں تھیں, ہاں جی, تو وہ لوگوں میں خوشحالی آئی اور ان کی اگلی جو تھی نسلیں انہوں نے پڑھائی بھی کی, جی اچھی ان کی تربیت بھی. بات بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ بھائی صاحب جو لوگ اس وقت تو سب سے زیادہ جانا ہوتا تھا بڑی مشکل سے کہ آسٹریلیا یا امریکہ, لیکن یہ گلف ممالک جا کے ان کی زندگی اب بہتر کی طرف آئی. اب سر یہاں پہ جو ہم بات کریں, ہماری کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے اور لوگوں کو طریقہ کار بتایا جائے کہ بھائی صاحب اب لیٹ سپوز کسی نے آپ کے پاس کیا مختلف ممالک کی مختلف اسکل کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہے اسٹیمیٹڈ ٹائپ چیزیں آتی ہیں کہ بھائی صاحب اتنے ویزے آ گئے وہاں سے یہاں سے, یا آپ کے پاس مختلف شعبوں کے حوالے بے پناہ ویزے آ جاتے ہیں, کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے آپ کے پاس؟ ویزے بے پناہ آتے ہیں لیکن اسکل مختلف ہوتی ہے. مثلاً ایک کمپنی ہے کنسٹرکشن سائٹ کی, اس میں انجینئر بھی جائیں گے, لیبر بھی جائیں گے, پلمبر بھی جائیں گے, الیکٹریشین بھی جائیں گے, میسن وغیرہ, شٹرنگ, اسٹیل فکسر, سبھی لوگ جاتے ہیں نا جی. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی سی ویز تو ہمارے پاس تیار پڑی ہوتی ہیں, وہ آتے ہیں اور ان کو ہم کر لیتے ہیں. بعض جب زیادہ ویزے آئیں پھر اخبار میں ایڈ دینا پڑتا ہے, وہ بھی لوگ آ جاتے ہیں, آپ سے رابطہ کر لیتے ہیں. اچھا, اور جو آپ نے پہلے کہا تھا نا ان پڑھ جو لوگ ہیں, وہ آسان بھی اگر کام وہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ جا کے, وہ ہیوی ڈرائیونگ سیکھیں. اچھا, اس میں بہت اچھی سیلریز ہیں, 2-2 ہزار ریال کا بیسک پیکیج ہے. وہاں پہ ٹرپ سسٹم ہے کہ فرض کریں اسلام آباد سے ٹرالا لے کے آپ کراچی جا رہے ہیں, 200-300 ریال آپ کو ٹرپ دے دیتے ہیں وہ, اور وہاں پہ لوگ 4-5 ہزار ریال تک کماتے ہیں, منتھلی کماتے ہیں. ہیوی ڈرائیور, یعنی جو ان پڑھ بندہ ہو ہیوی ڈرائیونگ سیکھے, اور وہ زیادہ بہتر ہے اس میں نا, کام بھی آسان ہے اور وہ زیادہ. اچھا, ایک اور چیز سر جو میں چاہتا ہوں نا کہ آج آپ کی موجودگی کے یہ فائدہ ہم اٹھائے کہ اب میں خود باہر رہا ہوں. باہر میں ایسے لوگوں کو دیکھتا تھا کہ اب خوف کیا ہوتا ہے. خوف یہی ہوتا ہے کہ میرے جیسے لوگ جو باہر رہے, ہمارے سامنے ایسے کمپنیز کے ویزے ہوتے تھے, ان کے پاس کمپنی کے ویزے ہوتے تھے, لیکن جب وہ وہاں پہ پہنچتے تھے تو کچھ موجود نہیں ہوتا تھا, باقاعدہ لوگ شامل ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ غائب. یعنی طریقہ کار بالکل لیگل ہوتا تھا. وہاں پر جا کے میدان میں چیزیں مختلف ہوتی تھی. تو اس چیز کی آپ لوگ کیسے شورٹی دیتے ہیں, اس پر بھی جی ہاں, وہ یوں ہوتا ہے کہ اب اگر فرض کریں ہمارے پاس کسی ویزے کے پیپر آتے ہیں نا, اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے طے یہ کیا ہوا ہے کہ آپ ہماری وہاں اس ملک کی ایمبیسی میں جائیں, وہاں سے اٹیسٹ کروا کے لائیں. جب وہ ہماری پاکستانی قونصلیٹ میں وہ جاتے ہیں, ہمارا CWA جا کے ان کی کمپنی وزٹ کرتا ہے کہ کمپنی ہے یا نہیں ہے, یا پہلے جو لوگ ہیں وہ کیسا ہے سارا. اچھا, پہلے پھر وہ ٹیسٹ کرتا ہے, بھیجتا ہے, پھر ہمیں پرمیشن ملتی ہے. لیگل وے ہم اسی لیے اس کو کہتے ہیں نا. وہ جو کوئی اس طرح کا ہوگا, کوئی پتہ نہیں کون ان کو لے گیا, پہلے آپ جاتے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں جی. اچھا, اس کے بعد پھر گورنمنٹ کے ساتھ بھی آپ کیا پھر جی پہلے تو یہ ہوگا کہ ہم خود, ہماری مارکیٹنگ ٹیمیں جب جاتی ہیں تو کمپنی دیکھ کے تو پھر ان سے ڈیل کرتی ہیں نا جی, کہ پہلے لوگوں سے انٹرویو کرتے ہیں یہ ٹائم پہ تنخواہیں دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, یا کیا صورتحال ہے. پھر جب وہ پیپر ویزے کے بنا کے بھی ہمیں دے دیتے ہیں نا, ڈیمانڈ لیٹر, پاور آف اٹارنی وغیرہ, اس کے بعد وہ پابند ہیں کہ اس کے بعد وہ پاکستانی ایمبیسی میں جائیں وہاں پہ, اور وہاں سے وہ پیپر ٹیسٹ کروائیں. اور پاکستانی ایمبیسی اس کو ٹیسٹ تب کرے گی جب وہ فزیکلی جا کے چیک کریں گے کہ کمپنی ٹھیک ہے یا نہیں. اچھا, ایک فلم آئی تھی گوٹ لائف, شاید آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور دیکھیے گا اگر آپ نے دیکھی نہ ہو تو. اور پھر اس پہ سعودی عرب کا بڑا رد عمل آیا, پھر ہم نے کفیلوں کو دیکھا, لوگوں کو کھانے بھی کھلاتے تھے, پھر وہ مزدوروں کے ساتھ بیٹھے, کیونکہ فلم نے بڑا اثر ڈالا دیا تھا, اور ان اداکاروں پر سعودی عرب میں پابندی بھی لگی. یہ بات بار بار جو میں یہ لفظ دہرا رہا ہوں, مقصد میرا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ڈسکریج کریں, ان لوگوں کو جو ایلیگل وے سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, اب یورپ کی طرف آتے ہیں, پولینڈ, رومانیہ وغیرہ تو آپ نے فرما دیا کہ یہ چیزیں. اب بہت سارے لوگ یہ خواہش ہے کہ بھائی صاحب میں کہیں چلتے ہو تو کینیڈا چلیے باجی. سو کینیڈا جانا ہے باجی, پھر اتنے برطانیہ جانا ہے, کہ اور جانا ہے جرمنی.
تو ان علاقوں کی طرف اگر آپ نے ان کنٹریز کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے آپ کیا پیکیج دیتے ہیں, کیا طریقہ کار؟ ایز سچ کینیڈا کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی ایم او یو اس طرح کا سائن نہیں ہوا مین پاور لینے کا. ہاں, یہ کلیئرٹی ہونی جی چاہیے. جی. اچھا, اور جو برطانیہ, وہاں پہ تو خود بے روزگاری بے شمار, بہت زیادہ پہلی دفعہ وہاں پہ 10,000 لوگوں کو سڑکوں پہ سوتے دیکھا گیا. تو لوگوں کو بھی ذرا یہاں پہ اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ کہاں پہ ہم نے جانا ہے, کہاں پہ خوشحالی ہے, کیا معاملہ ہے. بس لوگ بس دڑا دڑ کے برطانیہ جانا ہے, وہاں پہ تو ہے ہی کچھ نہیں. میرے ساتھ ایک پنجابی دوست تھا اور اکثر اس کی تصویریں بڑی خوبصورت ہوتی تھی, کبھی ایک گاڑی کے ساتھ کبھی دوسری گاڑی کے ساتھ. تو ایک دن میں نے کہا یار کرتے اب ڈرائیونگ ہے اور یہ تصویریں لگا کہتے پنڈ دے منڈیاں نو تھوڑا جگانا چاہتا ہے کہ بہت زیادہ میرے کو اتنے گڈیاں بہت ہے گا. سو پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ سر وہ جو شومنٹ ہوتی ہے اس چیز میں ہم بہت سے لوگوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں. سر بڑا مزے کا سیگمنٹ آپ کے ساتھ رہا, گفتگو بڑی اچھی رہی. جاتے جاتے آپ نوجوانوں کو, خاص کر جو باہر جانا چاہتے ہیں, جو مزدوری کے لیے جانا, جو اپنی لائف بنانا چاہتے ہیں, ان کی کیا پیغام دیں گے؟ ان کے لیے پیغام یہی ہے جی کہ کوئی اسکل سیکھیں اور پھر وہ لیگل وے سے جائیں تاکہ ان کی زندگی بھی محفوظ رہے اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کسی صدمے کا باعث نہ بنے. اب دیکھیں ہماری اطلاعات کے مطابق جی تقریباً 8,000 سے 9,000 لوگ ابھی لیبیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈنکیاں لگا کے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور کشتی کے انتظار میں کہ سمندر کا سلسلہ کوئی بہتر ہو تو ہم کشتی اس وقت سفر کرتی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. تو وہ وہاں پہ ایسے مافیاز ہیں جو ان کے کڈنی نکال لیتے ہیں, بعض کو مار کے آنکھیں بھی نکال لیتے ہیں, اور اس طرح کی بھی وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں. تو میری نوجوان جو ہیں ان کے والدین سے بھی گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں جانے کی اجازت نہ دیں, ان کو صرف لیگل وے سے بھجوائیں. بہت شکریہ. اسد حفیظ کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, پاپا کے چیئرمین. ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج کا یہ ٹاپک خاص کر سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور خاص کر ہماری بہن بیٹیاں جو اس وقت باہر مختلف جگہوں میں کام نہ بھی کرے تو پھر بھی بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, اور خاص کر اس کو کہتے ہیں ہیراسمنٹ, یعنی کس طریقے سے چھیڑنا ہے, گلی کوچوں میں چھیڑنا ہے یا دفتر میں, اس کے حوالے سے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مرد حضرات کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوتا ہے, نوجوانوں کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوتا ہے. پاکستانی قانون جو ہے ہراسمنٹ کے حوالے سے اس کی کیا تشریح ہے, کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے, کس قسم کی دفعات لگتی ہیں, ان سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے بڑے خوبصورت مہمان آج ہمارے ساتھ اس سیٹ پر موجود ہیں. بیرسٹر اسرار احمد صاحب, یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نے ان کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا ہوگا, اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی بڑے ایکٹیولی نظر آتے ہیں. اسرار صاحب بہت شکریہ, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا ہوں جی, بہت شکریہ. اچھے لگ رہے ہیں باجی, آپ جی سونے لگ رہے ہو آج. آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. وہ کہتے ہیں نا پنجابی نا کہ ایک کالا کوٹ ایویں نہیں پایا میں, تو ایک کالا کوٹ تو تسی پایا باجی. کالا کوٹ پا کے اس واسطے نا تھوڑے کو بہت سارے کوشچن کرنے نے. سر جو ہراسمنٹ کا قانون ہے پاکستان میں, پھر پہلے تو آتے ہیں قانون پر, بعد میں آتے ہیں سزاؤں پر بھی بعد میں آتے ہیں. ہراسمنٹ کی اقسام کیا ہیں, کس قسم کی ہراسمنٹ ہوتی ہے, اور کیا کون سی چیز ہراسمنٹ کی اس میں آتی ہے, زمرے میں آتی ہے؟ میں چاہتا ہوں پہلے اس پہ بات کرتے ہیں, پھر قوانین پہ بھی آتے ہیں, بہت ساری چیزوں پہ آتے ہیں. جی جی. پاکستان کے اندر جو ہراسمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہمارے بے شمار قوانین ہیں جو انڈیویجولس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اچھا. اور جو جنرل ڈیفینیشن ہے جی بھی ہراسمنٹ کی, جی باجی, وہ کہ بیہیویئرز دیٹ انٹینڈز ٹو انٹیمیڈیٹ اینی انڈیویجول, یعنی کسی کو خوفزدہ کرنا, پریشان کرنا, یہ ایک جنرل, یعنی خوفزدہ کرنا, پریشان کرنا, یہ ایک جنرل ڈیفینیشن ہے ہراسمنٹ کے حوالے سے. لیکن آپ کا جو 2010 ایکٹ ہے, پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس, ٹھیک ہے, ایکٹ 2010, وہ ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن دیتا ہے. 2010 میں جو قانون بنا, جی جی, وہ ایک ہراسمنٹ کی ایک ڈیفینیشن دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اینی ون making an unwelcoming sexual advances, request for sexual
favors or his any verbal or physical conduct اوکے at workplace causes interference ٹھیک ہے or create any intimidating, اوکے hostile or offensive work environment. اوکے یہ ہے اس کی جو میں جو ہمارا اسٹیچیوٹ ہے اس کی ڈیفینیشن جو کمپلیٹ ڈیفینیشن بیرسٹر صاحب میں چاہتا ہوں جو ظاہری بات ہے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں آپ اس کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کریں بہت اچھا لگے گا بڑی اچھی کیونکہ ظاہری بات ہے مجھے سمجھ آئی نوجوانوں کو آئی آپ کو بھی تو کیا یہ قانون جو ہے اس کو ذرا آپ تشریح کریں اردو میں بھی ساتھ میں آپ جب بھی کسی اپوزٹ سیکس کو ملتے ہیں اور آپ ایک اس کو اپروچ کرتے ہیں اور وہ ان پلیزنٹ فیل کرتا ہے وہ خوف محسوس کرتے ہیں یعنی وہ آپ کے ساتھ راضی نہ ہو جی اور آپ گھورتے ہیں جی جی ہاں فلرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے اس کی کوئی کنسنٹ نہیں ہوتی یعنی آپ فورسفلی آپ لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں جو آپ کو قانون میں جی جی انٹیمیڈیٹ کرتی ہیں آپ کو اور وہاں جو ورک پلیسمنٹ ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں اس کے ماحول کو خراب کرتے ہیں ایک اور چیز سر ایک اور چیز یہ وہ تمام جو ایکٹ ہے وہ اس کو زبردست زبردست ڈیفائن کرتا ہے بالکل آپ نے زبردست طریقے سے ڈیفائن کیا اس چیز کو بیرسٹر صاحب ایک اور چیز ہمارے ہاں ایک خوف پایا جاتا ہے خوف آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ خواتین ہے ایون نوجوان لڑکوں کے ساتھ بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے یعنی ینگ ایج بچوں کے خلاف کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا خاص کر میں معذرت چاہتا ہوں لیکن ہمارے کے پی میں پھر بلوچستان میں یا سندھ میں ایون پنجاب میں بھی کئی علاقوں میں یہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں ایک طرف تو خواتین کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی تو کیا یہ امپلیمنٹیشن وہاں پہ بھی ہوتی ہے مرد حضرات یا نوجوان لڑکوں کے حوالے سے بھی یہ قانون جو ہے جو تشریح آپ نے کی اس کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں جوڑ سکتے ہیں یا صرف اسپیسیفک اونلی فار فیمیل جی بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا قوانین ہے یہ مرد اور میل اور فیمیل دونوں پہ اپلائی ہوتا ہے دونوں پہ اپلائی ہوتا ہے جی ٹھیک ہے اور اگر اف دا میٹر از انویسٹیگیٹڈ انکوائرڈ اور یہ پروو کرتا ہے کہ یہ ایک سیکشل ہراسمنٹ ہی ٹوورڈز اے ینگ بوائے اور میل اور فیمیل تو یہ جو ہمارا ایکٹ ہے جو ہمارا قانون ہے وہ اٹ کمز ود ان دا ڈیفینیشن آف دا ایکٹ اوکے تو یہ اپلائی یعنی دونوں پہ ہو سکتا ہے دیکھیں جو ہمارا جو پی پی سی ہے وہ اسپیسیفکلی جو پی پی سی 509 جو ہے بیسیکلی وہ بیسیکلی وہ کور کرتا ہے کہ کوئی کسی بھی شخص کے خلاف اگر آپ نے ہراسمنٹ کی سیکشل ہراسمنٹ کی تو اس کے لیے سزا اور اگر اسپیسیفکلی آپ نے فیمیل کے لیے تو اس کے لیے سزا اچھا ویسے یہ میرے جو ریسرچر ہیں دوست ہیں میرے بخاری صاحب ان کا ایک سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ویسے تو سارے پاکستانی ہیں قانون سب کے لیے ایکول ہے لیکن وہ یہ سوال ہے کہ بھائی صاحب یہ جو مسلمان ہے وہ ایک غیر مسلم لڑکی کو چھیڑتے ہیں یا غیر مسلم کسی مسلمان لڑکی کو چھیڑتے ہیں قانون کیا ان کے لیے برابر ہے کیا ان کے لیے کوئی تھوڑا ڈفرینٹ ہے قانون میں کوئی ریلیجیس ڈسکرمنیشن نہیں ہے زبردست اچھا یہ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان لڑکی کو چھیڑتا ہے یا مسلمان کسی غیر مسلم کو چھیڑتا ہے تو قانون دونوں پہ اپلائی ہوگا دونوں کے لیے برابر ہے جی سیم قانون میں کوئی یہ ان کا سوال تھا تو میں نے کہا وہ انہوں نے آئی بی میں مجھے بتایا اچھا سر دوسری چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اب ورک پلیس جو ہے وہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دفاتر میں جو ہم ہیں یا میڈیا ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ میں کھل کے بات کرنے والا مجھے کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ جہاں پہ ہوتی ہے بھی کسی کی بہن بیٹی ہوتی ہے ہماری بہن بیٹی بھی ہیں اسی طرح سب کی ہیں تو یہ ورک پلیس پر ہراسمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے پھر خواتین اگر زیادہ تنگ ہے اب سب سے بڑا مسئلہ ہے باجی ہم ڈرتے ہیں کورٹ کچہری سے کالے کوٹ سے بھی تھوڑا خوف آتا ہے پھر جو خاکی وردی والے ہیں خاکی وردی سے ویسے خوف آتا ہے ظاہری بات ہے پنجاب پولیس کی بات کر رہا ہوں تو باجی یا پورے پاکستان کی پولیس جو ہے پولیس نے بھی اتنا خوف جو ٹھہرایا ہوا ہر جگہ شخص ڈرتا ہے کہ بھائی صاحب اگر ہراسمنٹ کے حوالے سے کیس کروں گا تو پھر کچہری میں جانا پڑے گا یہ کرنا ہوگا طریقہ کار کیا ہے خاص کر خواتین کو آسانی کے لیے اس کیسز میں اگر وہ آتی ہیں ہمارے دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے میں چونکہ ایک مین
ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اور ایک کلچرل سٹگما بھی اٹیچ ہے اس کے ساتھ. ایون آپ فار ایگزامپل برطانیہ میں دیکھیں تو وہاں بھی جو سیکشل ہراسمنٹ کے جو کیسز ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں وہ 15% ہوتے ہیں. تو ہمارا کلچرل سٹگما بھی ہے اور ہماری مین ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, وہاں پہ تو بہت کم کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, ہزاروں کی تعداد, مور دین 91% ہمارے انسیڈنٹ یہاں پہ سیکشل ہراسمنٹ کے ہوتے ہیں, لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوتے ہیں, ویری ریئرلی رپورٹ ہوتے ہیں. جو ہمارے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہی خوف ہے؟ یہ خوف بیسیکلی ایک ون اسپیکٹ از اے مین ڈومیننٹ سوسائٹی, دوسرا کلچرل سٹگما یہ ہے کہ وہاں پہ آپ ریٹیلیشن ہوگی, مزید خوف اور پھیلایا جائے گا, آپ کی ڈیفیمیشن ہوگی, آپ کی انسلٹ ہوگی, معاشرے میں آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر آپ کے جہاں آپ نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے, جن اداروں کو کرنا ہوتا ہے, فار ایگزامپل آپ کی پولیس ہے, آپ کی FIA ہے, آپ کے امبڈسمین ہے, یہ وہ پلیسز ہیں جہاں آپ نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے. جی, وہاں سے جب آپ کو داد رسی نہیں ملے گی, آپ کے یہ جو ادارے ہیں یہ پولیٹیسائزڈ ہیں بدقسمتی سے اس ہمارے معاشرے میں, یہاں پہ ان کی تقرریاں, ان کے تبادلے میرٹس پہ نہیں ہوتے, اور ان کی ٹریننگ نہیں ہے, اس طرح کی ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, نہ پولیس کی ہے نہ یعنی قوانین آپ کے موجود ہے لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, آپ کی داد رسی نہیں ہے. تو یہ وہ تمام اسپیکٹس ہیں جو آپ کو پریونٹ کرتے ہیں کہ آپ کمپلینٹ کر سکیں اور آپ کوئی ریمیڈی سیکھ کر سکیں. یہ بات واقعی بڑی دردناک سی ہے آپ جو فرما رہے ہیں کہ بھائی صاحب, ایک تو ہمارے حتیٰ کہ ہمارے پولیس اسٹیشن کی طرف اگر آپ جائیں تو آپ کو ویسے ہی خوف آئے گا. میں نے آپ معذرت کے ساتھ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو رپورٹروں کا کام ہی ہوتا ہے, وکیلوں کا کام ہی ہوتا ہے, وہاں پہ جا کے جس طریقے سے جو ہے ان کو ریسیو کیا جاتا ہے, ایک عام شہری جس کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے, لیکن اگر وہ کمپلینٹ کے لیے جائے گا تب اس پہ ایک خوف محسوس ہوگا. ایک تو یہ اسپیکٹ ہو گیا, اور دوسرا یہ ہے کہ قوانین ہمارے موجود ہیں لیکن اویئرنیس نہیں ہے. ہماری جو سوسائٹی ہے وہ زیادہ تر ان پڑھ لوگوں پہ مشتمل ہے, اور یہاں پہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے. ہمارے جو ادارے ہیں, جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, یا ہماری جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں, گورنمنٹ ہوتی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے. ہماری جو پاپولیشن ہے اسپیشلی فیمیل کے حوالے سے, مور دین 50% ہماری فیمیل کی پاپولیشن ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اویئرنیس دے کہ یہ قوانین ہیں. اگر کہیں پہ ورک پلیس پہ آپ کو ہراسمنٹ ہوتی ہے, کہیں چلتے میں, کسی سٹی میں, آن دا روڈز, کہیں بھی آپ جاتے ہوتی ہے, تو یہ قوانین آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. آپ کمپلین کریں, آپ بتائیں کہ آپ نے کمپلینٹ کہاں پہ کرنی ہے, اور پھر جب آپ کمپلینٹ درج کرنے کے لیے پھر ان کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ان ساری چیزوں کو تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک یہ ساری چیزوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, ان قوانین ساری چیزیں بنی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. اب اگر ہم دیکھیں سر, ایک طرف تو یہ ہراسمنٹ ہے, دوسری طرف سوشل میڈیا آ گیا ہے. کیا سوشل میڈیا پھر اس کے بعد پھر ڈیپ فیک بھی آ گیا ہے, جس سے آپ کسی کا سر اٹھا کے دھڑ کسی اور کا لگا دیں اور اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں. اب تو ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئیں باقاعدہ, آپ کو ہم تو یہاں پہ شیئر کرنا شروع کر دیں, ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ڈیپ فیک ہے یا کیا ہے, حتیٰ کہ اس قسم کی چیزیں آ گئی ہیں. تو اس کے حوالے سے جو قوانین ہے وہ بھی کیا اسی کے زمرے میں آتے ہیں یا وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں؟ جی دیکھیں کہ آپ ایک کمپلینٹ بنی ہے, اب کمپلینٹ کے لیے قوانین بنے ہیں کہ آپ نے کمپلینٹ کرنی ہے, پھر اس کے لیے انکوائری ہونی ہے, انویسٹیگیشن ہونی ہے. اور جب ایک پراپر انویسٹیگیشن ہوگی, جب وہاں پہ ایمپل ایویڈنس ہوگا, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہی کوئی پروسیکیوشن ہو سکے گی. ایگزیکٹلی. تو آپ بلائنڈلی کسی نے کمپلینٹ کر دی اور آپ نے اس کو پروسیکیوٹ کر لیا یا امپریزن کر لیا یا اس کو پنش دے دی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اٹ وڈ بی ہولی انفیئر.
تو آپ نے ایک پراپر انویسٹیگیشن کرنی ہے، اور انویسٹیگیشن کا بھی ایک قوانین نے ایک طریقہ کار بتایا کہ آپ نے کہاں کس طرح سے کمیٹیز بنانی ہے، انکوائری کمیٹیز بنانی ہے جہاں پہ اب ایک اور چیز ہے، اب جو آپ فرما رہے ہیں، اب ایف آئی اے کی میں بات کروں، ایف آئی اے بزی آج کل ہمارے صحافیوں کے خلاف ہی کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، باقی ان کو اللہ معاف کرے، خواتین کے حوالے سے جو ہربلنٹ کیسز آتی ہیں ان کے حوالے سے تو انہوں نے بالکل خاموشی تاری ہے۔ یہ جو اس وقت ایف آئی اے کی جانب سے جو سب کچھ ہو رہا ہے، کتنا مس یوز بھی ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں نے دیکھا کہ پنجاب میں ایک لڑکی نے کمنٹس صرف کیے، کمنٹس کی بنیاد پر اس کو اٹھا دیا گیا، میرے خلاف خود 2-3 پرچے انہوں نے دائر کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی جھوٹے مقدمے، انتہائی گھٹیا قسم کے مقدمے۔ تو دوسری جانب میں بہت سارے لوگوں کی شکایت میری طرف آتی ہے کہ سر آپ اس چیز کو الرٹ کیجئے گا خواتین کے ہراسمنٹ وغیرہ کے سوشل میڈیا تھرو، لیکن اس کے حوالے سے کمپلینٹ درج کرنے میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں ان کو۔ جی اب دیکھیں ورک پلیسمنٹ میں ابھی جو قوانین بنے ہیں، چونکہ اویئرنیس نہیں ہے، جو وہاں کا جو امپلائر ہے ہی کین بی کمپیلڈ، قوانین یہ کہتے ہیں کہ اس نے وہاں پہ ایک انکوائری کمیٹی بنانی ہے اور پھر وہاں پہ داد رسی ہونی ہے، پھر اس نے کوئی ایکشن اگر لینے ہیں، کوئی جو مائنرز جو ریمیڈیز ہوتی ہیں، آپ نے پینلٹیز دینی ہے اگر ہراسمنٹ انکوائری میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہراسمنٹ ہوئی ہے تو وہاں پہ سیریس کنسیکوینسز بھی ہیں، وہاں مائنر اور میجر پینلٹیز بھی ہیں۔ اب قوانین نے ایکسپریسلی سٹیٹ کیا ہے کہ امپلائیز نے کیا کرنا ہے زیادہ تر ورک پلیسمنٹ پہ۔ تو اس طرح سے میں یہ آپ کا جو ایف آئی اے کے حوالے سے آپ نے جو ریفر کیا، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو ادارے ہیں اس وقت بدقسمتی سے ہمارے اس ملک میں جو پریشان کن صورتحال ہے کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ایگزیکٹلی پولیٹیسائز ہو گئے بہت زیادہ، سیاسی زیادہ ہو گئے۔ اچھا سر، بڑا نہیں ہے تاکہ اچھا، وہ بڑا اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی اور بڑے مزے کی۔ میں کہتا ہوں کہ جاتے جاتے یہ پیغام خاص کر خواتین کے حوالے سے کوئی ایسا طریقہ کار کہ اگر ہراسمنٹ ہوتی ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ ایک پیغام کے تھرو اگر آپ دے دیں۔ سب سے پہلے آپ نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہراسمنٹ ہوتی ہے تو آپ نے کوریجیسلی، جرأت کے ساتھ، گھبرانا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے باہر نکلنا ہے، آپ نے کمپلینٹ کرنی ہے۔ آپ اگر ہراسمنٹ ایٹ ورک اکر ہوتی ہے اور وہاں پہ ہوتی ہے تو آپ وہاں اپنے امپلائیز کو کمپلین کریں، آپ ڈائریکٹلی ombudsman کو بھی کمپلین کر سکتے ہیں، وہ پولیس اسٹیشن پہ جا کے وہاں پہ بھی کمپلین کر سکتے ہیں۔ پہلا سٹیپس یہ ہے کہ آپ نے کمپلینٹ کرنی ہے، کمپلینٹ ہوگی تو فیوچر میں جو مسائل ہوں گے جو مسائل ہیں ان میں کمی آئے گی اور پریونشن ہوگی۔ بہت شکریہ بیرسٹر اسرار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بلکہ نیوز بریک اور اسرار صاحب سے اجازت لیتے ہیں۔ اپنا خیال نہیں رکھیے گا، خیال بہت رکھیے گا، کم نہیں بہت زیادہ رکھیے گا۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت جو ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ غور سے سننا بھی چاہیے اور اس کے حوالے سے ٹپس بھی ہمارے پاس ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمرجنسی میں بہت کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں پھل جاتے ہیں کہ بھئی سب کریں تو کیا کریں، کیونکہ ایک طرف تو اگر اچانک پریشر کوکر جو ہے وہ پھٹ گیا تو کیا کیا جا سکتا ہے، یا سلنڈر پھٹ گیا، یا پھر بچے نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے، اس کے حوالے سے کیا کیا آج جو ہمارے گیسٹ ہیں، عموماً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ منگل کا دن ہے اور منگل ہو تو پھر اوم منگلم منگلم۔ سو اینی ہاؤ ڈاکٹر سجاد صاحب ایز یوزول ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سر، اور ایز یوزول یو لوکنگ گریٹ باجی۔ تھینک یو، اسی تسانو مس کیتا پچھلے ویک۔ سو بہت شکریہ۔ بھائی جو بات ہم کرتے ہیں خاص کر ایمرجنسی کے جو حالات ہوتے ہیں ابتدائی، جو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمرجنسی کی صورت میں طبی امداد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں گھر میں پڑی ہوتی ہیں لیکن بھئی ہاتھ پاؤں سن ہوتے، کریں تو کیا کریں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ گھر میں جو چیزیں آتی ہیں وہ اچانک گھر میں یا دکان میں سلنڈر پھٹ جائے یا آگ لگ جائے، اور پھر کبھی کبھی جسم جل بھی جاتا ہے، تو فوری طور پر جسم کے زیادہ حصے کو بچانے کے لیے جل تو آپ گئے ہیں
لیکن اس کے زیادہ اثرات آپ کے جسم پہ نہ مرتب ہوں تو اس کے لیے کیا اپائے ہے آپ کے پاس؟ جی باجی، ایک اچھا ٹاپک ہے ایمرجنسی سے متعلق، اور جیسے کہ پچھلے دنوں کافی زیادہ اموات بھی ہوئی، سلنڈر پھٹ گئے اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ برن کیسز میں جو ہے وہ ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ سب سے پہلے اگر خدا نہ خواستہ آپ لوگوں نے آپ کے گھر میں اگر کوئی سلنڈر وغیرہ کو آگ لگ جاتی ہے تو اس کے اوپر موٹا کپڑا یا کمبل لپیٹ لیں۔ موٹا کپڑا، کمبل اس کو، خود کو، بندے کو نہیں، اس کو۔ اچھا، وہ ایسا نہ ہو کہ صرف خود کو کمبل اوڑھ لے کے میں بھاگوں۔ سلنڈر کو جو ہے نا وہ پھر آگ بجھ جائے گی۔ اچھا، اور کیونکہ ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے نا، کوئی بھی آدمی کو سمجھ نہیں ہوتی کہ ہونا کیا ہے میرے ساتھ، تو اس میں یہ ہے کہ کیمیکل سے آگ لگ سکتی ہے، بجلی کے جھٹکے سے آپ کو جو ہے وہ جسم برن ہو سکتا ہے، یا پانی گر سکتا ہے آپ کے اوپر، یا بچوں پہ پانی گر سکتا ہے۔ تو مختلف قسم کے برن جو ہیں ہماری باڈی میں آ جاتے ہیں۔ اس میں لوگ جو ہیں وہ آٹا لگا لیتے ہیں، جیسے ہماری مائیں بہنیں ہیں روٹی ہانڈی پکا رہی ہیں تو تیل گر جاتا ہے عموماً، ہاں وہ آٹا لگا لیتی ہیں، آٹا لگا لیتے ہیں، گوندا ہوا ٹوتھ پیسٹ لگا لیتے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ، ٹھیک ہے، یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ فوری طور پہ جو ہے نا ٹیپ واٹر جو ہے اس کے نیچے جلا ہوا حصہ جو ہے وہ رکھ لیں۔ عام جو پانی ہے، عام جو پانی ہے، عام جو پانی، ٹھنڈے یخ پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے انجری جو ہے وہ آپ کی زیادہ ہو سکتی ہے۔ عام ٹیپ واٹر جو ہے اس کو آپ کھول لیں اور اس کے نیچے 10-15 منٹ جو ہے جلا ہوا حصہ، فار ایگزامپل آپ کا ہاتھ اتنا جل گیا ہے تو اس کو ٹیپ واٹر کے نیچے آپ رکھیں 10 سے 20 منٹ، 15 منٹ جو ہے وہ آپ کی سویلنگ نہیں ہوگی، سویل نہیں ہوگا، سویل نہیں ہوگا، اور آپ کو وہ چھالے سے بن جاتے ہیں نا، چھالے نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے نا، نہیں بنیں گے، ہاں، وہ چھالے اس کو پھاڑنا بھی نہیں چاہیے، لوگ وہ جیسے ہی بنتا ہے خود ہی پھاڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر یہ کہ انفیکشن کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ برن ہونے سے، انفیکشن ہونے سے آدمی کی ڈیتھ جلدی ہو سکتی ہے۔ اس میں مختلف ڈگریز ہوتی ہیں، 1 2 3 4، ٹھیک ہے۔ 1 2 جو ہے وہ اگر آپ کا حصہ جل جاتا ہے تو اس میں بچنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر 3rd 4 میں مطلب 70 سے ابو آپ کی باڈی اگر جل جاتی ہے اور آپ کو فوری طور پہ، کیونکہ پہلے 6 گھنٹے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جل جانے کے بعد، اچھا، خدا نہ خواستہ جل جانے کا۔ ہارٹ اٹیک میں پہلا گھنٹہ اس کو گولڈن آور کہا جاتا ہے، کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہاسپٹل پہنچ جائیں تو آپ کا دل جو ہے وہ ڈیفیوز جو ہو رہا ہے، ریجیکشن فریکشن جو اس کی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ بچا سکتے ہیں اگر آپ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہاسپٹل رش کر جاتے ہیں، آپ کو انجیکشن لگایا جاتا ہے تو آپ کا دل جو ہے وہ پرابلم ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اور اس میں برن کیسز میں 6 گھنٹے آپ کے پاس بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ گھر میں بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش نہ کریں، جو احتیاطی تدابیر آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں، صرف کوئی علاج نہیں ہم آپ کو بتاتے کہ آپ اپنے گھر میں۔ پھر گھروں میں آپ لوگ کوشش کریں کہ زیتون کا تیل اور شہد مکس کر کے ایک بوٹل سامنے پڑی ہونی چاہیے۔ دنیا میں برن کیسز کی جتنا ٹریٹمنٹ ہے آج کل شہد کے ساتھ کیا اور جاتا ہے، زیتون کا زیتون تیل نہ ہو تو پھر نہیں، پہلے سے رکھنا ہے جی، اس ٹائم تو نہیں، مطلب یہ لازم ہے سر۔ آپ اپنی ایمرجنسی کے طور پہ اوپر لکھ دیں ایمرجنسی کے لیے آئل یہ لگانا ہے، اگر کوئی برن ہو جاتا ہے آپ کو تو آپ فوری طور پہ، ایک تو میں نے بتایا کہ 15-20 منٹ پانی کے نیچے رکھیں، اس کے بعد جو اگر آپ کو جلن وغیرہ ہوتی ہے تو پھر شہد اور زیتون کا تیل مکس کیا ہوا جس بوٹل میں پڑا ہوا ہے وہ آپ اپنے اوپر لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی سکن اوپر سے نکل گئی ہے تو اسٹیرائڈ کے گاز ملتے ہیں بازار سے، یہ فرسٹ ایڈ باکس آپ کے گھر میں ہونا چاہیے۔ یہ دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا۔ جی، فرسٹ ایڈ باکس میں جو ہے وہ اسٹیرائڈ کے گاز ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پٹیوں کے بنے ہوتے ہیں، یا عام سادہ گاز بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ پھر انفیکشن والی جو ہے وہ کریمیں بازار سے ملتی ہیں، وہ بھی آپ کے فرسٹ ایڈ باکس میں ہونا چاہیے، جسے کوئنچ کہتے ہیں۔ جی جی بالکل، کچھ وہ بھی ہیں، مگر یہ کہ فرسٹ ایڈ اس میں یہ کہ انفیکشن جو ہے وہ آپ کا اسپریڈ نہ کر سکے، اور یہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو تیل اور جو میں نے بتایا ہے شہد، یہ مکس کر کے ایک بوٹل میں رکھ دیں، اور اس کے اوپر اگر کوئی پی بھی لیتا ہے بچہ تو یہ ہارمفل نہیں ہے، ہاں دونوں بڑے اچھے ہیں، بڑی زبردست چیز ہے۔ اور دنیا میں جو سب سے مہنگی پٹیاں کی جا رہی ہیں وہ شہد سے ہو رہی ہیں۔ اچھا، مطلب یہ کہ خالص تو نہیں ملے گا، مگر فارمی اچھی کمپنی فارمی ملے گا، فارمی لے لیں آپ، اس کو جو ہے وہ کرتا ہے، وہ آپ کو ٹھنڈک بھی دیتا ہے اور آپ کے جو ہے وہ انفیکشن سے بھی آپ کو بچایا جاتا ہے۔ جتنا پرانا شہد ہوتا ہے اتنا ہی قیمتی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جی، ابھی جو ممیاں ملی ہے مصر کی سائڈ سے تو ادھر پرانے شہد کے گھڑے بھی ملے ہیں، تو وہ مطلب یہ کہ کروڑوں کے حساب سے لوگ جو ہے اس کو خریدنا چاہتے ہیں، کروڑوں روپے دے کے، اتنا افیکٹو ہے، جتنا پرانا جو ہے، جتنا پرانا شہد ہوگا اتنی ایفیکیسی اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ کیا بات! تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ گھر میں، ویسے آپ لکھ کے لگا دیں اس کے اوپر بھی، اس میں شہد اور اولیو آئل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر بچے ہوتے ہیں بعض دفعہ شرارتی ہوتے ہیں، عام کوکنگ آئل یا جو
आप एक्स्ट्रा वर्जन ये जो Extra होता है virgin, ठीक एक्स्ट्रा है, वर्जन ठीक है। ऑलिव ऑयल जो है वो आप मिक्स करके ना छोटी सी शायद बोतल में रख दें, मिक्स करके। जैसे जैम की बॉटल्स घर में खत्म हो जाए उसमें भर के रख दें। और ये छोटा मोटा तो लगा ही रहता है कि छींटा पड़ गया, ऑयल का जल गया, तो आप फौरी तौर पे जो है उसको ऊपर लगा लें, ना कि आप आटा लगाएं, टूथपेस्ट लगाएं, हल्दी लगाएं, मुख्तलिफ चीज़ें लगाते हैं जिससे कि वो छाले बनते हैं और इन्फेक्शन होने के खतरे। अब बाजी लोग कहते हैं जी कि ओपन रखें या इसको जो है वो बंद कर दें ज़ख़म को। जब आप आम ज़ख़म को पट्टी करा के आते हैं तो इसको क्यों ओपन रखना है, इसको भी बंद करना है। इसके ऊपर भी जैसे हमने बताया कि इमरजेंसी बॉक्स आपके घर में बना हो जिसमें आपके पास स्टीरॉयड के गॉज हों या आम गॉज हों, कॉटन हो, उसको बंद करके ऊपर से पट्टी कर दें ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए, मजीद इन्फेक्टेड ना हो। इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि सुपरफिशियल जो स्किन है अगर वहाँ तक आपकी जो है वो बर्निंग हुई है तो कोई ऐसी बात नहीं, अगर डीप चला गया तो फिर तो बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है ना। अच्छा, क्योंकि 7 लेयर है हमारी स्किन जो है, और सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का स्किन है, सबसे बड़ा, मतलब किलो के हिसाब से अगर इसको स्किन सारी निकाली जाए कई किलो बन जाता है, तो बहुत बड़ा ऑर्गन है। तो इसको सेव करने के लिए, और देखें पूरा अल्लाह ताला ने हमें सारा ढांपा हुआ है इसमें, एग्जैक्टली। तो अगर कहीं पत है जो एक परत है तो उसमें ये कि खुदा ना खासा देखें कई दफ़ा हमें जो है एक्सीडेंट हो जाता है चलते फिरते, तो वोंड जो है वो ज़ख़म बड़ा गहरा हो जाता है, उसको फौरी तौर पे जो है वो साफ़ सुथराई करा के करीबी डॉक्टर के पास यानी उसको कवर किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ठीक है, यानी ये दो हल हैं, ठंडा पानी और शहद, और साथ में ऑलिव ऑयल, ये काफ़ी है जी। घर में इमरजेंसी के तौर पे मैंने बताया, इमरजेंसी में, वही बात कर जी रहा हूँ, बिल्कुल। इमरजेंसी के तौर पर। पाजी एक और चीज़ आपने देखा होगा कि हमारी ना करंट लगता है, तो मुझे याद है हमारे गांव में ये होता था कि पहले बंदे को ना डंडे मारे, हाँ डंडे मार मार के नीचे गिराया, जाहिर बात है करंट लगा खंभे में। देहातों में ये होता है कि हर बंदा जो है ना वो वावड़ा का मैन बन जाता है, और वो तारे वगैरह उसने ठीक करनी होती है। लेकिन सवाल है, मैं कंटिन्यू करूंगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीपुरा में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर सजा साहब, जो बात मैं कर रहा था कि भाई सब करंट लग गया, हम पहले क्या करते हैं, पहले तो जाहिर बात है लकड़ी के डांग से नीचे उसको उतारना होगा। नहीं सबसे पहले खुद ही पकड़ लेते हैं उसको, हाँ। लकड़ी शकड़ी तो कोई भी नहीं, फिर उसको खींचने की फिर खुद भी पकड़े जाते तो सारे फिर करंट तीसरा भी बन पकड़ते जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने देखी है, एक तो ये मामला है, दूसरा ये होता है कि फिर हम क्या करते हैं कि मिट्टी में जल्दी खोद लेते, दफना लेते हैं। क्या तरीकाकार ये दुरुस्त है या कोई और तरीका आपके पास आसान है? नहीं, उसमें एक तो हलाएं जलाएं ना, अगर तो पेशेंट खुद मूव कर रहा है ना तो फिर तो ठीक है। अगर जिस तरह एक्सीडेंट में बाज़ दफ़ा लोग जो है वो गड़बड़ कर देते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, उसको खींच रहे होते हैं, उसकी टांग पहले ही टूटी होती है, तो टांग बिल्कुल ही तोड़ देते हैं और तोड़ लेते हैं। हाँ, करंट में भी आपको ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई जिस्म की हड्डी टूट सकती है, कोई इतना तेज़ जो है वो करंट लग सकता है। अगर वो खुद मूवमेंट कर रहा है पेशेंट तो फिर तो ठीक है, उसको हिलाना जुलाना नहीं है तेज़ी से, तो उसको कोई इंजरी हो सकती है। तो ये जो आपने बात की कि फ़ौरन हम स्टिक लेके उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, ये हो जाए तो क्या ही बात है। इसी के लिए तो आज प्रोग्राम किया कि सबसे पहले स्टिक पकड़े और प्लास्टिक के जूते पहने होने चाहिए। अच्छा। ताकि आप भी जो है वो करंट से बच सकें। फौरी तौर पे इंसान पैनिक कर जाता है ना, छोटे पैनिक हो बच्चे ने जाता है, हाँ। वो स्विच में उंगली दी होती है तो माँ तो तड़प जाती है, कोई भी होगा तड़फेगा कि बच्चे मोबाइल का चार्जर मुंह में ले लेते हैं। तो वो ये है कि पहले सबसे पहले आप उस सोर्सेज को बंद करें जहाँ से करंट आ रहा है, ठीक है जी। मेन स्विच ऑफ करने की कोशिश करें, स्टिक के साथ बच्चे को, बड़े को, जो भी है वो लकड़ी के साथ जो है उसको हटाया जाए या धक्का दे दिया जाए लकड़ी के साथ, ठीक है। अगर आप उसको टच करेंगे तो आप भी उसी ताकत से पकड़े जाएंगे, तीसरा बंदा आएगा वो भी पकड़ा जाएगा। तो इस तरह है, कोशिश करें कि उसको भी फौरी तौर पे जो है वो आपने डॉक्टर के पास लेके जाना है, और फौरी तौर पे, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं जब आपको करंट लगता है। ORS आपके घर में होना चाहिए, ORS ये फौरी तौर पे जो है वो बैलेंस करता है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को, ठीक है। यानी अगर वो बंदा बेहोश है, बहुत ज़्यादा करंट लगा है, तो फिर बेहोश है तो फिर तो उसको हॉस्पिटल रश करना पड़ेगा, फिर उसको ड्रिप लगेगी। अब पाजी मसला ये है कि इमरजेंसी की सूरत हाल है, अस्पताल दूर है, फर्स्ट एड में क्या किया जा सकता है? क्या उसको जिस तरह लोग मिट्टी में दफना देते हैं सर छोड़ के? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसमें ये है कि आपने जो है उसको एक तो कोशिश करनी है कि हीट उसको पहुंचाएं, ठीक है, और उसको कंबल के साथ जो है वो अच्छी तरह लिटा दें, अच्छा। लपेट के जो है वो रखें। अगर वो सेंसेस में है
تو کوئی بھی ٹینک ہو گیا ORS ہو گیا, پانی جو ہے لیکوڈ اس کو دیں گے تو اس کے لیے بہتر ہوگا. بلڈ سرکولیشن جو ہے پانی میں نمک ڈال کے بھی, نمک اور چینی تھوڑا سا لیمن ڈال کے, وہ اگر نہیں ہے ORS تو وہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کو جتنا پلا سکیں تو وہ آپ پلا دیں, کیونکہ عموماً اس طرح کے ایپیسوڈ جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں. تو گھروں میں ORS کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر نہیں تو آپ یہ ہے کہ وہ پانی میں نمک, چینی اور لیمن ڈال کے وہ دیں گے تو الیکٹرولائٹ جو امبیلنس ہوئے ہیں وہ اس کے بیلنس ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا سر, ایک تو آپ نے یہ بتا دیں, ایک طرف ہم دیکھیں کہ حادثے میں اکثر ہڈی بھی ٹوٹ جاتی اور بولا کتا, ہاں کتے بہت پھرتے رہتے ہیں آج کل سندھ میں, بہت زیادہ ہے, مطلب وہ کاٹنے والے بچوں کو بھی کاٹ لیتے ہیں, یا اچانک آج کل تو ویسے انسان بھی سام کی طرح ڈس لیتے ہیں, لیکن یہ جو ناک پھرتے رہتے ہیں یا سام پھرتے رہتے ہیں, تو اس سے اگر کوئی ڈھس جائے تو کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے, یعنی کیا پہلے ایڈ میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ فرسٹ ایڈ میں تو کچھ سنیک ایسے ہیں جو لوگ نیچے سوتے ہیں, چارپائیوں پہ نہیں سوتے ہیں. تو ایک سانپ ہے ویگرا, وہ کاٹ کے بھی جاتا ہے تو اس کا نشان بھی نہیں پتہ چلتا, نہ کریں کہ وہ کاٹ نام کے بھی بڑا چلا. عجیب ہاں ہے. جی, ویگرا. تو جو کوبرا ہے اس سے انسان جلدی مر جاتا ہے اگر اس کا وینم اندر پھیل جائے. کچھ ہوتے ہیں نیوروٹاکسن جو کہ آپ کے دماغ کو مفلوج کرتے ہیں, سیدھا جا کے وہ فوری طور پہ آپ کے دماغ کو مفلوج کر کے آپ کو ڈیتھ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو آپ کے دل پہ اٹیک کرتے ہیں. 2 قسم کے سانپ ہوتے ہیں جو کہ نیوروٹاکسک ہوتے ہیں, کچھ دل کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. تو جو اگر آپ کو سانپ نے فار ایگزامپل ہاتھ کے اوپر کاٹ لیا یا آپ کو ڈنگ لگا ہے تو کوشش کریں کہ ایک ہاتھ کے اوپر رسی باندھ دیں, ایک ہاتھ ناپ کے, ٹھیک ہے, تو رسی باندھے تاکہ وہ پوائزن جو ہے وہ سپریڈ نہ ہو. اور بعض لوگوں کو آپ نے سنا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا, اور فلمز میں بھی عموماً یہ کہ منہ رکھ کے چوس رہے ہوتے ہیں, ارے بیڑا زہر منہ میں ڈال رہے ہو, وہ نہ کریں. فلموں میں بھی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں تو پھر بچے بھی ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسا نہ کریں. اس کو یہ ہے کہ کسی رسی سے, کپڑے سے اس کو ٹائٹ آپ باندھ دیں تاکہ وہاں پہ وہ سپریڈ نہ کرے. پھر اس کو اس جگہ کو اچھی طرح آپ جو ہے وہ ہینڈ واش ہوتا ہے گھر میں, سوپ ہے, اس سے ذرا واش کر دیں اچھی طرح, اس کو واش کر کے, اور اس کی ویکسین اگر آپ لگاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ بچ سکتا ہے. مگر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایمرجنسی میں پینک کریٹ نہیں کرنا, کیونکہ ہم بیسیکلی خطرناک ہے. کتے والا معاملہ جو کتے والے بھی یہی ہے کہ اس میں تو پہلے 14 ٹیکے ہوتے تھے, پیٹ میں لگائے جاتے تھے. ابھی اس کو انہوں نے ریڈیوس کر کے 3 پہ لے آئے ہیں, تو وہ لگوانے ضروری ہے, ورنہ پھر بعض دفعہ وہ والی خصلت انسان میں آ جاتی ہے. تو وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ ریبیز ہے نا, وہ پھر پھیل سکتا ہے آپ کی باڈی میں, تو پھر پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے. آپ کو کوشش کرنی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی بائٹ آپ کو کسی بھی کیڑے مکوڑے نے کاٹا ہے تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں, تاکہ آپ کو انسیکٹاز سے بچاؤ کے انجیکشنز یا ویکسین جو ہے وہ آپ کو لگائی جائے. اب جیسے میں نے وہ سانپ کا بتایا, اس کا آپ کو پتہ تو نہیں لگا صبح آپ اٹھیں کہ بھئی کون کاٹ کے گیا, کوئی کہتے ہیں بچھو کاٹ گیا, جی کیا کٹ گیا, کچھ کٹ گیا, تو فوری طور پہ آپ ہمارے NIH اسلام آباد میں پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, یہاں پہ ہر قسم کی ویکسین جو ہے وہ موجود ہے ایمرجنسی کی صورت میں. جی بالکل, آپ ضرور جائیں. اچھا, ایک اور چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی, ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اماں کہتی ہے بھائی گرم گرم کچھ کھلاؤ پتر نو, کچھ گرم گرم, تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو جب آپ ٹریول کرنا شروع کریں تو آپ کی گاڑی میں جو ہے وہ ایک ایمرجنسی باکس ہونا چاہیے, جس میں فروٹ کے کریٹ کی پٹیاں بھی رکھیں. پھٹیاں نہیں ہوتی جو, وہ پھٹیاں 3-4 لازمی رکھیں. خدا نہ خواستہ اگر آپ کا جو ہے وہ ٹانگ کا فریکچر ہوتا ہے تو وہ اس کو جب نکالتے ہیں لوگ تو وہیں سے کھینچ کے نکال رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہڈی جو ہے وہ تھوڑی بہت جو جڑی ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر پیشنٹ کہہ رہا ہے جی کہ میرے یہاں بہت درد ہو رہی ہے, یہاں ہو رہی ہے, تو وہ جو پھٹیاں, فروٹ والی پھٹیاں ہیں, وہ رکھ کے چاروں طرف, تو پٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے, پٹی باندھ دیں, دوپٹہ باندھ دیں, اس کو پھر آرام سے آپ نے کیری کرنا ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے, ورنہ یہ ہے کہ کئی لوگ بڑا کھینچ کے نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ ہڈی جو ہے وہ بالکل ہی فریکچر کر جاتی ہے. تو اس کے بعد پھر اس کا ایکس رے کیا جاتا ہے. آرتھوپیڈک سرجن آپ کو بتائے گا کہ اس کے ساتھ ویٹ لگنا ہے, راڈ لگنا ہے, پلیٹیں پڑنی ہیں, جو بھی چیزیں ہیں. مگر لیکن ایمرجنسی کی صورت میں آپ یہ چیزیں, ایمرجنسی کے باکس آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں کہ ڈسپرین کا پتا بھی ہونا چاہیے.
डिस्प्रीन का। अगर खुदा न खास्ता हार्ट अटैक आ जाता है किसी को, आपको नहीं होता, कोई रास्ते में, एक तो स्प्रीन होती है, एक डिस्प्रीन होती है। डिस्प्रीन ये जो पानी में हम डालते हैं जी घुल जाती है, यानी हम सर दर्द के लिए इस्तेमाल जी जी बिल्कुल, ये आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। अगर खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो, घर में एक पत्ता ज़रूर रखें, 2 गोलियां चबा के पेशेंट अगर अंदर कर लेता है एंजाइना में, जो कि बहुत तकलीफ दे अमल होता है, तो उसकी ज़िंदगी बच जाती है। जी हाँ बिल्कुल। तो बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं जिनके मैंने इंटरव्यू किए, तो उन्हीं की रिसर्च में ये बात बार बार उन लोगों ने बताई कि डिस्प्रीन आप सफ़र करें तो आपकी जेब में होनी चाहिए। यानी बॉक्स रख दें। अगर आप नहीं है बॉक्स, गाड़ी में नहीं जा रहे, आप फ्लाइंग कोच पे, ट्रेन पे, जहाज़ पे जाते हैं, तो आपके पास एक पत्ता वो होना चाहिए। और ये तो मैंने किया भी है, ट्रैवल चूँकि फ्रिक्वेंट होता है तो मेरे पास होती हैं ऐसी मेडिसिन। तो अभी तक मैं 3 लोगों की जान बचा सका हूँ अल्लाह ताला के हुक्म से। ये जुबान के नीचे नहीं चुबानी है, चुबा के 2 टैबलेट्स अंदर कर लें, पानी है तो पानी दे दें, तो वो इंसान जो है वो मरने से बच जाता है, अगर उसकी ज़िंदगी बड़ी भी है। बाकी तो अल्लाह ताला का मामला। कमाल है, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि बाजी अक्सर हम खाते पीते तो है, कमाल, फिर हाथ हमने होला रखना नहीं है। बुखारी साहब अक्सर जब मछली देखते हैं तो कहते हैं बिस्मिल्लाह, पढ़ लेते हैं और खा ही लेते हैं। अक्सर फिर बाजी ऐसा होता है कि हम कांटा नहीं देखते हैं, चुभ जाता है, फिर क्या वो पूरी रात इसी तरह गुजरती। क्या किया जा सकता है सर? इसमें एक कांटा चुभने का सबसे जो बेहतर तरीका है, वो आधे कप पानी में 1 चम्मच जो है वो अगर आप सिरका डाल के पिला दें तो कांटा जो है वो गल के नीचे चला जाता है। सिरका घूंट घूंट उसे कह पिए, और वो फिर गल जाएगा कांटा ना। अच्छा। गल के अंदर चला जाएगा। फिर साथ ही उसके पास एक 2 रोटियां रख दें, उसे कोई या रोटी सूखी अंदर करता जा, तो उससे भी कांटा जो है वो चला जाता है। अच्छा, यानी ये आसान तरीका ये है, सिंपल। ये घर में सिरका तो हर घर में होता है। ठीक है। तो भाजी सवाल बहुत है, प्रोड्यूसर साहब कहते हैं ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, जो बात हम कर रहे थे मछली की हो गई, हड्डी तोड़ का मामला हो गया, करंट का हो गया, सिलेंडर के फटने का हो गया। भाई शुगर के मरीज़ों को अचानक जो है कहते हैं हाय रब्बा बहुत भूख लगी है, हालत शुगर लो हो गया या शुगर बढ़ गया है, इस सूरत हाल में क्या किया जाए? शुगर लो होना जो है वो बहुत ख़तरनाक है। 30 सेकंड से 1 मिनट में इंसान मर सकता है। हम तो कहते हैं कि बढ़ना खतरनाक है बाजी। बढ़ना बचत रहती है, 10-10 साल 20-20 साल से लोग बढ़ा के जी रहे हैं। मगर हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें शुगर बहुत लेवल डाउन हो जाता है, उसमें जो है इंसान की खुदा न खासा डेथ हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो आप फौरी तौर पे 2-4 चम्मच चीनी तो हर घर में मौजूद है, वो ले लें, शहद ले लें, मीठी चीज़ कोई भी फौरी तौर पे आप ले सकते हैं, पानी में हल करके ले लें। और यहाँ अपने सुनने और देखने वालों को बताते जाएं कि कुछ ना हो तो आटा 2 चम्मच जो है वो पानी में घोल के पी लें। चीनी से ज़्यादा तेज़ उसमें शुगर है, वो आपको फिट कर देगी। मैदा मिक्स करके पी लें। मतलब ये है कि ये भी ज़बरदस्त आपको जो है वो रात को चॉकलेट वो तो पास रखनी चाहिए, क्योंकि बाज़ लोगों को तो बहुत ज़्यादा जो है ये पैनिक अटैक्स होते हैं कि एकदम कांपना शुरू हो जाते हैं, उनके शुगर लेवल्स डाउन होते हैं। ख़ासतौर पे ऐसे पेशेंट के जो इंसुलिन पे हैं और वो हमेशा यही समझते रहते हैं कि हमारी इंसुलिन ज़्यादा, शुगर ज़्यादा हो सकती है, तो वो अपने साइड टेबल पे शहद और बिस्किट, मीठे चॉकलेट वगैरह जो है वो ज़रूर रख के जो है वो रखा करें, ताकि खुदा न खास्ता ऐसा मसला हो तो ज़रूर। आजकल उम्रे का सीज़न ज़्यादा हो जाएगा, रोज़ों में लोग बहुत ज़्यादा उम्रा करते हैं। जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए ये एहतियाती तदाबीर हैं कि वो एक बैग, जब वो हरम की तरफ जाएं तो बैग में बिस्किट, खजूरें और पानी लाजमी रख लें। अच्छा। और वहाँ पे अगर आपने इंसुलिन अप्लाई करनी है, क्योंकि चलना बहुत पड़ता है, 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर जब आप चलेंगे तो आपकी शुगर वैसे ही बेहतर हो जाएगी। तो फिर आप ऊपर से इंसुलिन लगा के चलेंगे तो और कहीं गिर सकते हैं। तो इसलिए अपना ग्लूकोमीटर साथ लेके जाएं और वहाँ पे चेक करने बगैर जो है वो आपने इंसुलिन अप्लाई नहीं करना। अगर आप यहाँ पे आप 15-20 यूनिट लगाते हैं, आप वहाँ पे चेक करें, हो सकता है वहाँ पे आपको 4 यूनिट 5 यूनिट की ज़रूरत हो, तो आप वो 20-25 ही लगा रहे हैं, तो वो आपको हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ लेके जा सकता है। फिर आप तवाफ़ करते हैं, चलते फिरते हैं, तो फिर ये कि शुगर आपकी और बैलेंस हो रही होती है और कभी लो भी हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में जो आपने बैग लटकाया होता है उसमें ये एमरजेंसी चीज़ें होनी चाहिए, चॉकलेट, बिस्किट, खजूरें और पानी। अच्छा, ठीक है जी। अगर ऐसी ये तो लो के लिए हो गया, ये लो के लिए हो गया। तो हाई के लिए हो गया तो उसमें ये होता है कि जो लोग इंसुलिन पे होते हैं उनका एक तो फौरी तौर पे अगर चेक करें 500-550 चल रही है, तो फिर ये है कि वो आप इंसुलिन के यूनिट बढ़ा के उसको इंसुलिन अप्लाई करें।
अच्छा। ठीक है, उसमें ये कि चक्कर भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं। अगर आपके घर में ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि वो इंसुलिन पे नहीं है बंदा, मगर उसकी शुगर फिर भी हाई हो गई है, तो फिर आपको जो है वो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जा सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि हाई शुगर में इतने डेथ के चांसेस नहीं होते, उसमें स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, आपको फालज हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर में आपको फालज हो सकता है, और शुगर हाई में जो है वो आपको फालज हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में फ़ौरी तौर पे डॉक्टर के पास चले जाएं, ताकि आपकी जो ये वाली वर्स्ट कंडीशन है उसमें वो वहाँ पे भी उन्होंने इंसुलिन ही आपको अप्लाई करनी है। और जब आपके कोई ऑपरेशंस हैं शुगर पेशेंट के और उसकी इंसुलिन बैलेंस नहीं है, तो वो बैलेंस करके फिर आपका कोई ना कोई ऑपरेशन होगा। ठीक है भाजी, एक और चीज़ आपने देखी होगी कि अचानक आए, आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, ऑफलाइन कोच में बैठे हैं या किसी बस में बैठे हैं, मसला ये होता है कि बहुत सारे लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, वोमिटिंग शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए कोई टोटका शोटका है भाई? जी, उसमें ये है कि जब भी आप लोगों को ऐसे मसले मसाइल हों तो कोशिश करें कि अपने पास जो है वो आपने मोटी जो इलायची होती है घर में मसालों में, सब्ज़ इलायची की बात नहीं कर, काली वाली उसके दाने आपके पास होने चाहिए। अच्छा, ठीक है जी। वो जिस बंदे को ये हैबिचुअल होता है कि जब वो ट्रैवल करते हैं उसको पेट्रोल की चीज़ें स्मेल करती हैं तो उल्टी आना शुरू हो जाती है, तो वो दाने जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद 2-3 दाने मुंह में रख के चूसता रहे, एक तो वॉमिटिंग नहीं होगी और पेट्रोल से वो चक्कर भी नहीं आएंगे। ख़ास तौर पे पहले जब वो बसें चलती थी मरी जाने वाली, जोर लगा के धुएं वाली, तो उल्टियाँ ज़्यादा करते थे। अच्छा, इसमें एक और तजुर्बा मैं अपना भी शेयर करूँ। ये जो लेमन है ना पाजी, लेमन को काट लीजिएगा, इसको हल्का सा रखिएगा जुबान पे, खट्टी कोई भी चीज़ रख लें, खट्टी के पास अपनी कोई भी चीज़ ले लें, जैसे हाजमूला टाइप इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसका भी फायदा इससे भी आप मुंह में रखेंगे तो वो ये होता है कि क्योंकि वाइब्रेशन से बाज़ दफ़ा जो है ना उल्टी आती है, या हाइट पे जाते हुए बाज़ लोगों के कान बंद हो जाते हैं। यस, उसमें आप च्युइंगम जो है वो अपने पास रखें, उसको च्यू करें तो आपके कान बंद नहीं होंगे। यस, तो वो आपके लिए वो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। तो लेमन रख, ये जो फ्लाइट में जाते हैं पहली बार, वो कहते हैं हाय मेरे तो कान भारी हो गए, लोगों के पाँव भारी होते हैं, उनके कान भारी हो गए, तो उसके लिए आप समझते हैं कि च्यूइंग गम इज बेस्ट ऑप्शन। गम आपके पास होना चाहिए, उसको च्यू करते रहें, वो फिर आपके कान हैवी नहीं होंगे। मरी की तरफ भी आप हाइट पे जाते हैं तो कान बंद हो जाते हैं। यस, ऐसे ही जहाँ जहाँ, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है ना। अच्छा, ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो जाता है। फिर ये कि चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, कान बंद हो जाते हैं। तो उसमें ये है कि च्युइंगम च्यू कर लें, कोई मुंह में चीज़ रख के उसको च्यू करते रहें, तो ये आपकी वॉमिटिंग वाली कंडीशन भी ख़त्म होगी और आपको जो है वो चक्कर भी नहीं। अच्छा सर, एक और चीज़ आपने देखी होगी कि उमूमन रात को अचानक अटैक आ जाए और दिल का दौरा पड़े, तो फिर ऐसे में क्या किया जा सकता है? जो लोग घर में हैं, फैमिली एक बंदा है, तो क्या किया जा सकता है? इसमें अगर हरमीत भाई, अगर हार्ट अटैक हो गया और CPR का तरीका हर घर में होना चाहिए, जो कि एक हैंड रख के दूसरा हैंड रख के बहुत ज़ोर से हमें प्रेशर देना होता है दिल के ऊपर। कई दफ़ा ये दिल के ऊपर दोनों हाथ रख के ऊपर से ऐसे मतलब झटके लगाने हैं बहुत जोर जोर से, कि इतना उसको पेन हो कि वो उठ के बैठ जाए जो पेशेंट है, जिंदा हो जाए। और कई ऐसे भी केसेस देखेंगे कि रिब्स की हड्डी भी टूटी है, इतनी जोर से प्रेशर से भी इंसान जिंदा हो गया। और क्योंकि बाज़ दफ़ा फिर जब नहीं वो ये कि देना ही होता है, प्रेशर देना ही होता है, ताकि जो है कि वो रिदम जो टूट गया वो रिदम वापस आ जाए। अच्छा। और जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो आपको करंट शॉक लगाते हैं। यस। तो वो यही होता है ना, मतलब आप करंट 220 का करंट देखें और अपने हाथ का प्रेशर देखें, उतना तो ज़्यादा नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, हाँ। तो वो ये है कि इसीलिए कहा जाता है कि ये ट्रेनिंग जो है वो इधर आपके YouTube पे भी अवेलेबल है, और घरों के पास हॉस्पिटल्स में अमूमन ये ट्रेनिंग होती रहती है। और हर बच्चे को स्कूल में भी मैं ये समझता हूँ, कॉलेज में भी ये समझता हूँ कि ये ट्रेनिंग जो है बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक में मैंने बताया कि पहला आवर्स बड़ा गोल्डन आवर्स होता है, उसमें अगर आपने सेव कर लिया तो आपका दिल जो है वो बच सकता है, वरना ये है कि वो फिर दिल ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो सारी बात दिल बच सकता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल, आखिरी सवाल है, और ये हमारा जो लड़का है नौजवान, कहते हैं रात को पेट में मरोड़े हो जाती हैं, ठीक है, दर्द हो जाता है, शदीद किस्म का दर्द है, तो क्या किया जा सकता है? ईजीली घर में जो है आपके पास देसी अजवाइन होना चाहिए, आधा चम्मच देसी अजवाइन जो है वो आप फाँक लें पानी के साथ, उसी टाइम थोड़े ही सेकंड में मिनटों में आपका जो है वो मरोड़ और पेट का तो रस भी मिल जाता है, वो घर में रख लें। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है वो अदरक कहवा बना के, दालचीनी का वो लोग, और आपके घर में खुश्क धनिया, अपना खुश्क पुदीना ज़रूर होना चाहिए, जिसे हम जंगली पुदीना कहते हैं। जंगली पुदीना, ठीक है जी। एक आम पुदीना होता है, एक जंगली पुदीना, वो सफ़ेद कलर का होता है। तो वो अगर एक पाव रख लें तो एक साल नहीं ख़त्म होता।
ہاں جی عمر بھر رہنا. ہاں وہ آپ 1.5 کپ پانی میں 1 چمچ ڈال دیں, تھوڑا سا ادرک دار چینی ڈال کے اس کو پکائیں, ادرک ڈال دیں, ادرک بھی ڈالیں 1 انچ ادرک کا ٹکڑا, ٹھیک ہے, اور یہ خشک. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے گھر میں ہونی چاہیے. اور کچھ لوگ گھر میں جو ہے وہ اپنی کوئی نہ کوئی پھکی بنا کے رکھتے ہیں جس میں سفید زیرہ 100 گرام, اجوائن 100 گرام, یہ آپ دونوں مکس کر کے تو اپنے پاس رکھ لیں. یہ آدھا چمچ ڈیلی لے لیا کریں تاکہ آپ کو یہ پیٹ کے امراض جو ہے. جی یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو گوبھی ہاں یس گوبھی کا ساگ بناتے ہیں جی, تو اس میں بھی اجوائن لوگ ڈالتے ہیں. یہ بدی ہوتا ہے نا, تو یہ بیسیکلی پنڈی اسلام آباد کی جو پانی ہے وہ بھی بہت وزنی ہے اور آب و ہوا بھی بہت وزنی ہے, گیسی پانی ہے. اچھا لوگوں کو گیس کا پرابلم بہت ہے اس ایریے میں نا, ٹھیک ہے. تو پانی کو ابال کے استعمال کریں, وہ آپ کو معدے کے جتنے امراض ہیں اس میں کمی آ جاتی ہے آپ کی. اور اجوائن کبھی نہ کبھی کھا لیا کریں, وہ آپ کو جو ہے وہ گیسی سے بھی بچاتا ہے اور پیٹ کے مختلف جو امراض ہیں اس سے بھی آپ کی جو ہے وہ بچت ہو جاتی ہے. اچھا وہاں سے بھی آپ بچ جاتے ہیں. ارک بھی مل جاتا ہے, اجوائن کا ارک رکھ لیں گھر میں. میں وہی بات کر رہا ہوں. ارکے مکو, ارکے کاسنی اور ارکے سونف, ارک سونف, 3 ارک جو ہیں یہ آپ کو جگر کے مسئلے سے. یہ آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ یہ پنسار سے مل جاتے ہیں. اور یہ 3 بوٹل لا کے تینوں کو جگ میں ڈال کے مکس کر لیں, تینوں بوٹل بھر لیں, آدھا کپ صبح آدھا کپ شام, آپ کا ویٹ بھی ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا. تینوں کو مکس کر لینا ہے, آدھا کپ صبح آدھا کپ شام. سر بڑا کوڑا ہوتا ہے سر, مزے کا ہوتا ہے. اور یہ کہ مکو جو ہے یہ بیسیکلی لیور کے لیے بہت ہی زبردست ہے, کاسنی جگر کے لیے بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے تو سر, ایمرجنسی طور پہ یہ چیزیں اپنے گھر میں ایگزیکٹلی یوز کی جا سکتی ہے ایمرجنسی کے طور پر. سر جاتے جاتے آپ نے تو پانی جو پیغام دی, مزید کوئی اچھا سا پیغام دے. جی, اس میں یہ کوشش کریں کہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. زندگی جو ہے وہ ایک بار ہے, اس کو انجوائے کریں اور اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں. جو آپ سے بن پائے ان کے لیے ضرور کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر. آمین. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ناظرین, آج چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے, ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ سیگمنٹ پسند ہوگا. کل نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ روبرو ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.